बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा, मौसम तब्दील हो चुका है। जहाँ मौसम चेंज होता है वही हमें थोड़ी रूटीन भी अपनी चेंज करनी चाहिए। और हम तो आए दिन रोज़ आपसे कहते रहते हैं कि अगर आप अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत देखना चाहते हैं तो रूटीन डेफिनेटली चेंज करनी होगी, अपने मामलात दुरुस्त करने होंगे। और दिन का आगाज़ जो है वो अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से, ज़िक्र इलाही से, कलाम इलाही से होना चाहिए। जब आप उस पाक ज़ात का नाम लेके दिन का आगाज़ करते हैं ना, तो यकीन जाने आप ये एक्सपीरियंस कर लें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप ये करके देख लें कि आपके दिन भर की रूटीन किस कदर खूबसूरत हो जाएगी, आपकी रूह जो है वो कितने इत्मीनान में रहेगी, आपके काम में किस कदर बरकत होगी, आपके रिज़्क़ में किस कदर बरकत होगी, आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन पता नहीं क्यों हमें ये चीज़ें कहीं ना कहीं मुश्किल नज़र आ रही थी। सुबह उठते ही फ़ोन देखना हमें बड़ा आसान नज़र आता है, लेकिन उठ के वज़ू करके नमाज़ पढ़ना, कुरान पढ़ना हम कहीं ना कहीं इसको अवॉइड कर देते हैं। और यही हमारी तबाही का ये जो चीज़ें हैं ये बाइस बन रही है, सबब बन रही है हमारी रूटीन। तो खुदारा अपनी रूटीन को बदलिए, उस पाक ज़ात के नाम से दिन का आगाज़ कीजिए, बिस्मिल्लाह पढ़ के घर से निकलिए, फैमिली को वक्त दे के घर से निकलिए, तो आपके तमाम मामला जो है वो इंशाअल्लाह ताला बेहतर से बेहतरीन होते चले जाएंगे। इसी खूबसूरत बात को लेके आगे बढ़ते हैं। जहाँ मैंने कहा मौसम चेंज हो रहा है तो काफ़ी सारी बीमारियाँ भी जो है ना वो साथ आ रही हैं, तो अपनी हेल्थ का भी आपने ख़ास कर ख़याल रखना है। आप ठंडे पानी से वो जो है वो अवॉइड करें, जो रूम टेम्परेचर पानी है उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, ग्रीन टी का इस्तेमाल करें। और देखें तो जिस कदर शदीद बारिशों का सिलसिला जारी है, जगह जगह पानी खड़ा हो जाता है, तो ये डेंगू मलेरिया का जो सिलसिला है ये बढ़ सकता है। तो अपने आप को आपने इससे भी महफूज रखना है। टॉपिक की बात करूँ तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो भी ऐसा ही है। जैसे मैंने बरसात की बात की, तो जिस कदर शदीद बारिशों का पिछले 1-1.5 महीने से सिलसिला जारी है, KPK की हम बात करें तो जो वहाँ पे जानी माली नुकसान हो रहा है वो हम सब के सामने है। काफ़ी ख़तरनाक हद तक जो है वो सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। वीडियोज़ हमारे सामने आ रही होती है, मैं देख रही थी कि वो पानी का सैलाब कम और पत्थरों का सैलाब हमें ज़्यादा दिखाई दे रहा था। सवाल मेरा आज ये है, हम अपने मेहमान से भी ये पूछेंगे कि जब कोई डिज़ास्टर हो जाता है, कोई इस तरह का ज़लज़ले की बात करते हैं, हम सैलाब की बात करते हैं, जब ये चीज़ें आ जाती हैं तो बाद में हम क्यों एहतियाती तदाबीर की तरफ आ जाते हैं, उससे पहले हम चीज़ों को मैनेज क्यों नहीं करते। तो आज इसी पे आज हम बात करेंगे कि अगर सैलाब आ जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, उससे पहले हमें किन एहतियाती तदाबीर को अडॉप्ट करना चाहिए। और राइट नाउ जो सिचुएशन है KPK की, उस पर भी हम बात करेंगे। मेहमान का तारुफ करवाने से कबल हम बढ़ते हैं एक लूप की जानिब जो हमारी टीम ने तैयार की है, देखते हैं, फिर मेहमान का तारुफ करवाएंगे और टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। फुटेज आपने देखी, लूप आपने देखा, तो लिटरली दिल दहला देने वाली ये चीज़ें हैं, किस कदर जानी और माली जो है वो नुकसान हुआ है। तो इसी पे हम अब बात करेंगे कि ये जो डिज़ास्टर है ये हम इसके आने का इंतज़ार क्यों करते हैं, हम इससे पहले जो है वो हिफाजती इक़दामात की तरफ क्यों नहीं जाते। तो इस पर बात करने के लिए सवेद खान ने हमें ज्वाइन किया। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप ठीक हैं? आई एम गुड, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।
سفید مجھے بتائیے گا کہ یہ ہم پہلے تو پنجاب میں زیادہ تر سنتے تھے کہ سیلاب کی صورتحال ہے، اس دفعہ میں دیکھوں تو اوور آل پورے پاکستان میں ہمیں یہ صورتحال دیکھنے کو مل رہی ہے. پہلے ہم بات کرتے تھے کہ بارشیں ہو رہی اور ساتھ انڈیا نے پانی کھول دیا، پہلے ہم یہ کہتے تھے، لیکن اب تو یہاں پہ اس قدر شدید بارشوں کا سلسلہ جاری ہے. کلاؤڈ برسٹ کا جو ہے وہ ہم بار بار یہ ایک نام سن رہے ہیں، کلاؤڈ برسٹ ہو رہا ہے، کلاؤڈ برسٹ ہو رہا ہے. پہلے تو مجھے بتائیں کہ یہ سیلاب آنے کی جو وجوہات ہے یہ ہوتی کیا ہے، پھر ہم کلاؤڈ برسٹ پہ بات کرتے ہیں. Right. Thank you very much, Such News, for giving the chance to discuss a very important topic of the day. Yeah. We can call it the hot topic of the time. Yeah. So, سب سے اہم چیز یہ ہے کہ climate change is not the problem of the future now. It's happening now. Yes. یہ فیوچر کی بات نہیں رہی کہ ہم کہیں گے کہ کلائمیٹ چینج آئے گی، تیاری کریں، یہ کریں گے، وہ کریں گے. اٹس ہیپننگ رائٹ ناؤ. اور یہ کسی سرحد کو نہیں مانتا، یہ کسی لائن کو نہیں مانتا. دس از لائک سم تھنگ وی کین کال اٹ دیٹ ارتھ از آور شیئر ہوم. یہ ہماری ایک شیئرڈ ہوم ہے اور ہم سب نے کنٹریبیوٹ کرنا ہوگا. پھر اس صورتحال کو یا یہ مثال کے طور پر جب ہو رہا ہے یا کون اس کو کنٹرول کر سکتا ہے، اس میں 3 جو ایریاز ہیں، 3 ویز ہیں جس پہ ہم کام کر سکتے ہیں. سب سے پہلے حکومتی سطح ہے. فار ایگزامپل وین وی ریکوائر NDMA نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ریکوائر، ان کو ریلیف دینے کو نہیں چاہیے کہ آپ جب تباہ ہو جائے پھر آپ آئے اور ان کو ریلیف دیں. نو، یو ریکوائر بیٹر پلاننگ بیفور ٹائم. اگر ڈیولپ کنٹری بننی ہے تو آپ نے پہلے بھاگنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر عوامی سطح پہ، لائک فار ایگزامپل حکومت ہر وقت لوگوں کے گھروں کے سامنے تو نہیں بیٹھ سکتا کہ جنگلات نہیں کاٹنا ہے. وی نیڈ ٹو برنگ دس اویئرنیس کہ بھائی درخت کاٹنا ایسے ہے جیسے کسی کی جان لینا ہے، اور لگانا ایسے ہے جیسے جان دینا ہے. تو یہ کانسیپٹ پہلے سوسائٹی کو دینی ہے. دیز 3 ایریاز ہیں which we can control this, each and everything with the help of these آسمانی. اب یہ آسمانی آفات ہیں، اس میں ہم نہ انڈیا کو دوش دے سکتے ہیں، نہ پاکستانی سرکار کو، کسی کو بھی نہیں. اچھا، کہا جاتا ہے کہ یہ 8ویں نمبر پہ ہے اس وقت پاکستان، یعنی کہ جو فہرست جاری کی جاتی ہے کلائمیٹ چینج سے جو زیادہ جو متاثر ہو رہے ہیں ممالک، ان میں جو ہے وہ 8ویں نمبر پہ پاکستان بھی ہے جو کہ اس کلائمیٹ چینج کی زد میں آ چکا ہے. پہلے تو ہم یہ سنتے رہتے تھے کہ واٹ از کلائمیٹ چینج، یہ کیا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے. اب تو یہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اب اگر وہ کلاؤڈ برسٹ، اب اس پہ ہی اگر ہم آ جائیں، اس کی بات کریں اور اس پہ آپ ذرا اس کو الیبوریٹ کیجیے گا کہ ایسا لگتا ہے جیسے ایک دم سے کسی نے پوری ٹینکی پانی کی بھر کے پھینک دی ہے. میں ابھی آسان شبد میں یہ بتاؤں گا کہ واٹ از کلاؤڈ برسٹ. کلاؤڈ برسٹ یہ ہے کہ فار ایگزامپل اسلام آباد میں مثال کے طور پر جتنا بارش ایک مہینے میں ہوتا ہے وہ 1 گھنٹے میں ہو جائے اس چھوٹے سے ایریا میں. تو آٹومیٹکلی ہمارے پاس نکاسی ہی نہیں ہے، ایسے نالا ہی نہیں ہے جو اس پانی کو کنٹرول کر سکے. وہ گھروں میں جائیں گے، وہ روڈز لے جائیں گے، وہ لوگوں کے گھر بھی ساتھ لے جائیں گے. پھر میں آپ کو بتاؤں پانی سے خطرناک چیز کوئی نہیں ہے. میرے ایک بزرگ کہا کرتے تھے جب 2007 کا سیلاب آیا تھا تو وہ بڑا پریشان تھا، ابھی اس دنیا میں نہیں ہے. کہتا تھا ثابت آگ لگ جائے تو پانی ڈال دے، جھگڑا لگے تو جدا کرو، پانی کے ساتھ کیا کیا جائے، کچھ بھی نہیں. تو اس وقت ہم پتھر رکھتے تھے کہ پتھر کو غائب کر دیا، دوسرا پتھر رکھو کہ ہمیں اندازہ ہو کہ پانی آگے آ رہی ہے. دیٹ واز آلسو ریئلی ڈینجرس اینڈ خطرناک ٹائم تھا. اور ابھی آپ نے جو KPK کا فوٹیج بھی چل رہی، ناظرین دیکھ رہے ہوں گے کہ جو KPK میں ابھی جو سیلابی صورتحال ہے، آپ اس میں دیکھیں کہ کتنے بھاری بھاری پتھر آئے ہیں. بالکل وہ پتھر جو 8-10 بندے بھی نہیں اٹھا سکتے تھے، سیلاب کے ساتھ اتنے بڑے بڑے پتھر آئے. KPK میں کلاؤڈ برسٹ، پنجاب میں سیلاب، کمپیریٹیولی اگر ہم دیکھیں پنجاب میں ہیٹ ویوز، سندھ میں سیلاب، تو یہ سارے معاملات دیکھ کے ایٹ دا سیم ٹائم کلائمیٹ چینج میں بہت بڑا جو اثر انداز ہے، جو اثر افیکٹڈ کنٹریز میں آتا ہے، پاکستان فرنٹ لائن میں ہے اس میں. تو اس میں سب سے پہلے ہیومینٹی کو دیکھنا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ لائک فار ایگزامپل وہ اقبال کہتا ہے کہ قوم شاعر کے دل میں بنتی ہے اور پھر وہ مر جاتی ہے یا جیتی ہے، مطلب زبردست پولیٹیشین کے ہاتھوں میں. تو the thing is that کہ قومیں بہت مشکل سے، بہت پیار سے اس سے بنتی ہے. پھر ان لوگوں کو رکھنا کمپیریٹیولی یہ بہت اہم ہے. دیکھو NDMA کو چاہیے سب سے پہلے کہ وہ دیکھے کہاں پر گھر بن رہے ہیں، کیوں، لائک انلیگل ہاؤسنگ اسکیمز. اچھا، ہم پہلے بننے دیتے ہیں، بعد میں ہمیں یاد آتا ہے کہ یہ تو انلیگل ہے. بھئی اس کو بننے کس نے دیا؟ وہ کوئی ایک دیوار نہیں تھی، وہ کوئی ایک چھوٹی سی باؤنڈری نہیں تھی، وہ پوری مارکیٹ، پوری سوسائٹی، گھر تھے وہاں پہ. ایگزیکٹلی. میں اسکولوں کی بات کر رہے ہیں کہ مطلب اسکول میں 5 منٹ میں اتنا پانی آیا. یہ اسکول اس لوکیشن پہ بنا کیسے بنا؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، باہر کے ممالک کیوں کامیاب ہوئی؟ بیکاز آف پلاننگ. میں آپ کو باہر بھی چھوڑو، اپنے IET کا ایگزامپل دے دوں گا. مرکز میں ایک پلازا بن رہے ہیں، انہوں نے
اتنا سوچا اس پہ مطلب بنانے سے پہلے کہ انڈر گراؤنڈ ایک لائن دے دی پائپ کہ اگر بڑے پانی کبھی آ گئی نا تو اس کو اس راستے سے نکالیں گے. ابھی وہ کبھی آئے گی یا نہیں آئے گی, فیوچر کا انہوں نے ایک پلان کر دیا نا کہ فار ایگزامپل روپے کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, وہاں عوام زندگی ہوگی, کل پتہ نہیں کون بیٹھے گا, لیکن اگر آپ پلان کریں تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اب وہی بات ہے نا, ہم اگر ویسٹ کی بات کرتے ہیں وہ 50 سال آگے کی سوچتے ہیں, ہم 5 سال آگے کی نہیں سوچ پاتے انفارچونیٹلی. ہم انتظار کرتے ہیں کوئی زلزلہ آئے گا تو اچھا بعد میں دیکھیں گے اس پہ کیا کرنا ہے, سیلاب آ گیا تو پھر دیکھتے ہیں اچھا اس پہ اب ہم نے کیا کرنا ہے. پھر ہم ابھی میں کل وہ جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں ان کی میں بات سن رہی تھی, ہم الگ سے اکاؤنٹ بنائیں گے جو جتنے بھی یہ ہوا ہے سارا نقصان ہوا ہے کے پی کے اندر, تو جتنے بھی فنڈز آئیں گے وہ اس کے اندر آئیں گے, ایک ایک چیز کا حساب ہوگا. بھائی پہلے کہاں تھے آپ لوگ, کے پی کے گورنمنٹ پہلے کہاں تھی جب یہ ساری چیزیں بن رہی تھی وہاں پہ, جب پورے کے پورے گاؤں آباد ہو رہے تھے اس ایریا کے اندر, وہ جو ندی نالے. اچھا یہ جو منگورا کا سیلاب ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ یہ دریائے سوات نہیں ہے, یہ وہاں کے ندی نالے ہیں. یہ اب ندی نالوں پہ کس نے گھر بننے دیے بھائی؟ سب سے پہلے عام چیز وہاں سے گلیشیئرز مطلب میلٹ ہو رہے ہیں, وہ پانی آ رہی ہے, آلریڈی نالے فل بھر رہے ہیں, اوپر سے کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے, پانی نے کدھر جانا ہے, کہاں جائے گا وہ تو اس کا جو راستہ ہے وہ تو پھر وہی لے گا. بلیو می, شکر ہے کہ یہ مسلمان ہیں, لوگ بڑے مضبوط ہیں, قرآن والے ہیں, چیریٹی میں اور اس چیزوں میں وہ لوگ مضبوط بھی ہیں, کمپیریٹیولی دیکھ رہے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ ایک ایسی چیز ہے کہ لائک وی آر ریسپانسبل فار دس, کیونکہ ہم خیال نہیں رکھتے. لائک وہ کیا کہتے ہیں, احتیاط ہم نہیں کر رہے ہیں. پیر بابا میں دیکھو اللیگل ہاؤسنگ, وہاں پر ایک سیر آتا, آج ادھر نالے کے اوپر بھی گھر بنے ہوئے. اس پہ مزید ہم سمیت بات کرتے ہیں, بریک لینی ہے, بریک کے بعد ناظرین مزید جو ہے وہ جانیں گے کہ کس طرح سے یہ جو سوسائٹیز, گھر یا ہوٹلنگ جو ہے, یہ بڑے بڑے پلازے کھڑے کر دیے جاتے ہیں ندی نالوں میں, جو راستہ جا رہا ہوتا ہے اس کے راہ میں. تو جب اوور ہوگا پانی, سیلابی صورتحال ہوگی, تو پھر ڈیفینیٹلی یہ ایشوز جو ہیں یہ تو ہمیں فیس کرنے پڑیں گے. تو اس کے ذمہ دار کون ہے, اس پہ آگے چل کے بات کرتے ہیں, بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا, آج کا ہمارا ٹاپک جس میں ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ جو سیلابی صورتحال ہے, اگر خدا نخواستہ اس طرح کا ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو آپ کو کس طرح مینج کرنا ہے یا کون سے احتیاطی اقدامات ہے جو فلفور کرنے کی ضرورت ہے. اسی پہ بات کریں. سوید ہمارے ساتھ. سوید مجھے بتائیں کہ یہ جو موجودہ سوات کی ہم صورتحال دیکھیں, اس میں جو بھی جتنی تباہ کاریاں ہو رہی ہیں, گھر جو ہے نا وہ بالکل ان کا نام و نشان مٹ گیا ہے, لوگوں کے کروڑوں کا جو ہے نا وہ کاروبار تباہ ہو گیا ہے. اب مجھے بتائیں کہ اس میں ناقص پلاننگ تھی, گورنمنٹ کا اس میں ہاتھ, یا ہم انڈیویجول کی اس میں نااہلی تھی؟ بالکل, بہت زبردست. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ایک چیز آ جاتی ہے آسمانی, لیکن مطلب یہ اسپیشلسٹ, ایکسپرٹ کس لیے ہیں, مطلب ان پہ یہ انویسٹمنٹ کس چیز کے لیے ہوتی ہے, پورے کے پورے ادارے کس لیے بنائے ہوئے ہیں؟ ایگزیکٹلی. دیکھو پاکستان ایک ایسی لوکیشن پہ ہے اس وقت کہ our glaciers are melting, our rivers are overflown, comparatively اگر دیکھیں تو بارش بھی اتنی زیادہ, پھر cloud burst, تو صورتحال اتنا برا ہے کہ we are in a really dangerous situation. دنیا ہمارے تماشا کرے گی. پھر NDMA سے میں کمپیریٹیولی ان کو یہ ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ یہ ایکٹیو ہو جائیں, دے اسٹارٹ ورکنگ آن جو اللیگل ہاؤسنگ پلانز ہیں ان کو ٹائم پہ دیں. ہمارے پاس وارن ہو کہ یار کل کچھ ہو سکتا ہے, دس ویک از مور ڈینجرس, دے شوڈ گیو آگاہی ٹو دا پیپل, اویئرنیس. تھرڈلی پھر یہ ہے کہ سخت جرمانے لگائیں, لوگوں کو ڈرائیں کہ مطلب اگر آپ 1 کروڑ کا گھر بناتے ہو تو 2 کروڑ فائن ہے غلط جگہ پہ, رائٹ. سو دس وے وی کین مینیج. ریلیف کا نہ سوچے. الحمدللہ پاکستانی بڑے اسٹرانگ مسلمان ہیں, وہ اپنے لوگوں کا بہت خیال رکھتے ہیں. میں اسپیشلی ایک میسج دوں گا سوات کے لوگوں کو, بنیر کے لوگوں کو اور سوابی کے. بہت زیادہ خفا ہوں ان کے لیے, بہت زیادہ. بلیو می, میں وہاں زندگی ختم ہوئی ہے. میں تمام پاکستانیوں کو, اسپیشلی کے پی کے یوتھ کو یہ میسج دوں گا کہ وہ جائیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کچھ لے جائیں اور ان کو کھانا دے, وہ اللہ ہے, رازق رب ہے, جائیں ان کو امید دے. ان کی امید ہی ختم ہو گئی ہے, کیونکہ میم کل ایک بندے کی شادی تھی, آج اس کا گھر ہی نہیں ہے ادھر. تھنگ از ریلی بیڈ. لٹرلی ایسا ہے کہ میں کل ایک بچہ تھا, اس کا وہ انٹرویو چل رہا تھا, وہ اوپر کچھ آئی تھنک لینے گئی یا کسی کے اپنے رشتے دار کے گھر گیا, واپس آیا تو وہ کہہ رہا صرف میں نے ماں جو ہے نا اس کا ہاتھ دیکھا ہے, وہ ہاتھ ہلا رہی تھی. بالکل. پورا گھر, پورا خاندان اس کا, وہ ہستی اس کی وہاں پہ مٹ گئی. اب وہ بچہ نہ رو پا رہا ہے نہ کچھ پراپر کہہ پا رہا ہے. بلیو می, جو بالاکوٹ میں زلزلہ آیا تھا نا, اسی کا طرح کوئی سچویشن بنائی ہوئی ہے اس کلاؤڈ برسٹ نے.
تو سب سے عام چیز ہے کہ ہم احتیاط کریں اور خیال کریں کہ اس چیز کو کیسے کنٹرول کریں. میرا اپنے جو علی امین گنڈاپور ہے اس سے بھی گلا ہے کہ وہ اس سائٹ کو بہت اسٹرانگ کرے, کسی کو کسی قیمت پہ بھی پودا کاٹنے نہ دے. آپ کے خان نے بلین ٹریز سونا نہیں لایا, آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے. اب دیکھیں, اب جو وہاں پہ ہیلی کاپٹر گیا تھا ریسکیو کے لیے وہ بھی کریش کر گیا. یعنی ہمارے اکوپمنٹس بھی اتنے نہیں ہیں کہ ہم ان کو جا کے پراپر ریسکیو کر سکیں. میں نے بتا دیا لوگوں کو انڈر ڈیولپنگ کنٹریز لائک ڈیولپ نہیں ہے, بہت نیچے صورتحال ہے, لیکن ہم بہترین سوچ سکتے ہیں. عثمان غازی کے پاس کچھ نہیں تھا, اچھے پلاننگ تھے, کون کتنے بڑے بڑے جنگی جیتے. تو یہ بھی کائنڈ آف جنگ ہے. صرف یہ تو نہیں ہے کہ مطلب کسی نے حملہ کیا تو ہم اس کا خیال رکھیں گے, یہ بھی ایک کائنڈ آف پرابلم ہے. یہ ہمارے لوگوں پہ, انسانیت کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے, اس پہ پلاننگ کرے, درخت لگائے, جنگلات لگائیں. کیونکہ دیکھو میم, اگر درخت نہیں ہے, جڑ نہیں ہے, تو پانی ہو, گلیشیئرز ہو, میلٹنگ ہو رہی ہو, اتنی تیزی سے آئے گی. اگر پودے ہو تو پریشر روکے گی, وہ جڑ اس کی پانی پیے گی, تو کافی حد تک کنٹرول آئے گی. سو وی نیڈ آل دا گورنمنٹ ایز ویل دا پیپل. ہمارے لوگ, آپ کی بات ہے کہ ٹورس پہ مری جانے کے لیے خوش ہوتے ہیں, لاکھوں روپے لگاتے ہیں, لیکن 5000 کے درخت نہیں لگا رہے. نہیں لگائیں گے. ٹرو. ایون اب پچھلے دنوں ایک ایونٹ تھا میرا, اس میں مجھے بڑی اچھی بات ان کی لگی کہ جہاں پہ ہم انٹرٹینمنٹ کا ایکسرسائز چل رہا ہے, جہاں پہ وہ 14 اگست کی خوشیاں منا رہے ہیں, وہ ایک اپنی جگہ, وہیں پہ انہوں نے بہت سارے جو ہے وہ پودے ڈسٹریبیوٹ کیے کہ یہ سب نے جا کے اپنے اپنے گھر میں یا بالکنی میں, جہاں کہیں بھی آپ کے پاس جگہ ہے, آپ نے اس کو لگانا ہے. بالکل, کافی جگہوں پہ لوگوں کی ایسی ہی یہ ایکٹیویٹی اس 14 اگست پہ ہمیں دیکھنے کو ملی ہے. ریلی سپورٹیو. مریم نواز نے بھی کافی اس پہ سلائٹلی کام کیا ہے. تھوڑی سی پہلے اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی کافی, میں نے پکچرز دیکھے کہ مختلف جگہوں پہ شی اسٹینڈنگ لائک دس از گیونگ اے کائنڈ آف میسج. کلائمیٹ چینج میں ایسے اسٹیپس چاہیے, ہر بندے کو خان بننا چاہیے, ہر بندے کو لائک ایک سونامی جیسے پلان لینے چاہیے. مجھے ایک چیز بتائیے, اب دیکھیں جس طرح زلزلہ ہوتا ہے, ابھی جو سیلابی صورتحال ہے KPK میں, دیکھیں سوابی میں, ون کراچی کی ویڈیوز ہمارے سامنے آ رہی ہیں, وہ بھی ڈوبا پڑا ہے, وہاں پہ بھی جو برسات کے بعد صورتحال ہوئی ہے. ہم ہر چیز پہ جو ہے وہ سیاست کیوں کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ میم, ہم بغیر فائدے کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں. وہ ایک ہند ہوتا تو بیٹا تھا کہ میں آج بیٹھ کے یہ حل نکالوں گا کہ یہ مسئلے کیوں ہیں زندگی میں, دنیا میں. ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہے شام تک, آخر میں اٹھتا کہتے آئی اینڈ می از دا کاز آف ایوری پرابلم. آئی اینڈ می, میں اور میں پہلے جاؤں گا, میں نے پہلے کہنا ہے, مجھے پہلے ملے, میں یہ کر رہا ہوں تو ہماری پارٹی کو فائدہ ہو. اللہ کے لیے کچھ کرو, انسانیت کے لیے کچھ کرو, آپ آٹو اوپر جاؤ گے. جن لوگوں نے انسانیت کے لیے کچھ کیا ہے, کہیں سیلاب آتا ہے, کہیں کوئی ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے, یہ فلاں کا کام تھا, یہ اس کی مس مینجمنٹ تھی, ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دینا ہے. سیاست جو ہے وہ لاشوں پہ انفارچونیٹلی ہم شروع کر دیتے ہیں. میں چاہتا ہوں نا کہ الحمدللہ اب ایجوکیشن کافی بڑھ گئی ہے, آنے والے 1 ڈیکیڈ میں اور بھی ہوگی. پاکستانی یوتھ انشاءاللہ اتنے اسٹرانگ ہوں گے, اور ان کو چاہیے بھی کہ یہ خود اسٹیپ لے, rather than complaining. Stop complaining. یہ خود کرے. ایک پودا لگانے سے 500 روپے 300 میں کچھ نہیں ہوگا. سرکار لگائے گی تو ٹریلین روپے خرچ آئے گا, نقصان ہوگی, تو تھوڑا کنٹریبیوٹ بھی کرو نا, آپ بھی اس ملک کے ہو. جو سوابی میں جو یہ بھی ڈیزاسٹر, یہ سیلاب ہم نے دیکھا, یہ بھی کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے ہوا ہے. بالکل, سوابی میں سیم سچویشن ہے, کیونکہ KP پورا کا پورا ٹارگیٹ ہے, موسٹلی ماؤنٹینیس ہے. تو گلیشیئرز تو آپ کو وی آر ہمارے پاس مور دین 7000 گلیشیئرز, اور یہ میلٹ ہوتے ہیں کی وجہ سے پنڈی اور اسلام آباد کو بھی الرٹ ہے. بری, پنڈی, اسلام آباد. دیکھو نا میم, اگر وہاں میلٹنگ جاری ہے, نالے بھرے ہوئے ہیں, اوپر سے اگر ہیوی رین آ گئی تو پانی نے کدھر جانا ہے, سیلاب بن کے آنا ہے. بالکل ایسے. سو وی نیڈ ٹو بی ریڈی فار دس. جو خطرناک جگہ ہیں ان کو ان دنوں میں چھوڑنے چاہیے, وہاں رہنا بالکل نہیں چاہیے. پھر اسپیشلی سرکار کو لوگوں کو الرٹ, لوگ ایسے لوگ ہیں نا ریموٹ کے روڈ, ان کے پاس میم اویئرنیس نہیں ہے. آپ نے ٹی وی انٹرنیٹ بند کیا ہوا ہے ادھر, وہ لوگ تو خبر ہی نہیں ہے زندگی سے کہ کلاؤڈ برسٹ کیسے کہتے ہیں, کیا ہوتا ہے یہ. بالکل. اچھا, یہ جو ابھی KPK کا سیلاب ہے, یہ سننے میں آیا ہے کہ انہیں وقت نہیں ملا وہاں سے نکلنے کا لوگوں کو, کہ اتنی شدید تیزی سے یہ پانی آیا ہے, یہ چیزیں کہ وہ ودن 5 to 15 یا 20 منٹ تمام چیزیں تباہ. وہی ہے نا, کلاؤڈ برسٹ از سم تھنگ لائک جو ایک ہیوی رین ہو جاتی ہے, 2 گھنٹہ کا رین 10 منٹ میں آئے, پھر وہ پانی نے کدھر جانا ہے, کہاں جائے گا. ورنہ آج 4 دن بارشیں بھی میں نے دیکھی ہے, کچھ بھی نہیں ہوا, اور یہ 5 10 منٹ کی بارش. اچھا, یہ ایسے دل دہلا دینے والا, لٹرلی ہم پہلے تو کہتے تھے یہ زلزلے کی وجہ سے یہ ملبے تلے لوگ تب گئے یا اتنا نقصان ہو گیا. ابھی ہمارے سامنے ایسی چیزیں ہیں کہ پورے کا پورا خاندان لوگوں کے تباہ ہوئے, اس میں سے کوئی ایک آدھا بچا ہے. ایک انکل تھے, میں ان کا انٹرویو سن رہی تھی, وہ اپنے بیٹے کو اسلام آباد ایئرپورٹ سے پک کرنے آئے تھے, ان کا بیٹا باہر ہوتا ہے, واپس گئے ہیں تو گھر ہی تھا ہی نہیں کچھ.
وہ بیٹا جو باہر سے آیا ہے یا وہ بیٹا جو ان کے ساتھ تھا, یہ 3 لوگ رہ گئے. اور اس طرح کئی خاندان ہیں, کئی لوگ ہیں جو جن کے نام و نشان ہی نہیں ہے. میں زیادہ تر ابھی لوگ کہیں گے کہ یہ ایک آفت ہے, یہ ہے, وہ ہے, دے ول بی کمپلیننگ اور دوش دیں گے الگ چیزوں کو. میں کلیئرلی کہتا ہوں کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے, ہم پبلک ٹرانسپورٹ میں استعمال نہیں کر رہے, ہم ہر بندہ اپنی اپنی گاڑی میں جا رہے ہیں. بالکل, کتنا گن بن رہے گا. اسلام آباد کا رش دیکھ لیں اس وقت. اسلام آباد میں تو مطلب مارننگ ٹائم میں 4 بجے میں, اس میں تو میں نکلتا نہیں ہوں کیونکہ نکلے تو 4 گھنٹے آپ کے روڈ پہ. پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد کو ایک پرسکون سٹی قرار دیا گیا تھا کہ اتنی پرسکون سٹی ہے, آب و ہوا بالکل صاف ستھری ہے. اب اتنی وہیکلز یہاں پہ ہیں, اتنی گاڑی ہے کہ اگر گھر میں 4 لوگ آفس جانے والے تو 4 کی گاڑی ہے, 4 کی ہے. ایسا رش ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ یہ جو ٹائم ہے نا, میں نے اسلام آباد کی روڈ پہ نہیں نکلنا. بالکل. پھر ہماری آبادی بڑھ رہی ہے اور ہماری صفائی نہیں ہے اسی طرح. گاربیج پروڈیوسرز ہیں ہم. We need to work on these all things. جبکہ یہ اپنا آدھا ایمان ضائع کر رہے ہیں. وہ بھی نہ صفائی نہیں, صرف ایمان ہے, وہ سن ہی نہیں رہے. سیکنڈلی پھر ڈیمز کی اسٹرانگ ڈیمز ہونی چاہیے ہمارے پاس کہ اگر بڑی مقدار میں پانی آئے تو مطلب وہ جائیں ایک کنویں میں رادر دن کہ وہ گھر لے جائے, روڈز بہائے. ہاں اچھا مجھے بتائیں سوید, ایک تو ہم کے پی کے کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ کچھ ہماری اپنی غلطی لوگوں کی, کچھ گورنمنٹ کی طرف سے, انتظامیہ کی طرف سے خیال نہ کیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ یہاں تو سالوں ہو گیا کوئی پانی نہیں آتا, ندی نالے بالکل خشک ہو چکے ہیں, آبادی وہاں پہ جو پورے کے پورے گاؤں بسا دیے. ایک تو ان کی غفلت. ہم پنڈی اسلام آباد کی بات کریں جہاں پہ سی ڈی اے, آر ڈی اے, اوور انتظامیہ جو ہے وہ بڑے ایکٹیو رہتے ہیں اور بڑے بڑے ادارے یہاں پہ ہیں جو ان پہ فوکس کیے ہوتے ہیں. اس کے باوجود پنڈی اسلام آباد جو ہے یہ بھی نہیں بچ سکا تھا ڈوبنے سے. بالکل. یہاں پہ جو مسائل ہوئے, جو نقصان ہوا جانی مالی, وہ آپ کے سامنے ہے. اب اس کا مجھے اس کا سب سے اہم جو ریزن ہے نا کوز, وہ پور ڈرینیج سسٹم ہے. ادھر کوئی نالے نہیں ہے, کوئی ایسی سسٹم نہیں ہے جہاں یہ پانی نکالے. میں اسلام آباد تو پھر بھی معاف کر دے, پنڈی کا بتائیں مجھے. پنڈی کے گلیاں اتنے پانی آ جاتی ہے کمپیریٹیولی. گھروں میں فرسٹ فلور تو بالکل ان کے بھر چکے تھے. اٹس ریئلی ڈینجرس. وہاں تھے تو پانی کے نکلنا بہت مشکل ہے. پھر اسلام آباد بھی جس طرح آپ کہتے ہیں کہ کافی پانی آیا, سسٹم بھی ہے, سسٹم بھی ہے, لیکن جو نالے, جو نکاسی کا جیسے سسٹم ہے, جو ڈرینیج ہے وہ پور ہے, وہ ختم ہے. اس پہ کام کرنا چاہیے ان کو. تو میرے خیال میں دین اٹ کین بی پاسبل. اب سید پور دیکھیں جہاں پہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں وزٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ جاتے ہیں, کتنا کنجسٹڈ ہے, اور وہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں تھی. ذرا سا وہ کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے ودن 30 منٹ, وہاں پہ جو سیلابی صورتحال تھی, لوگوں کو نکلنے کا ٹائم نہیں ملا. میم ابھی تک تو ہوا جتنا بھی ہوا پتہ نہیں تھا. ان کو چاہیے ایکسپرٹس کو کہ آن ٹائم بیٹھے اور ہمیں پیشن گوئی دے بیفور اے منتھ, بیفور اے ویک, تو اس ایریا میں پھر آٹومیٹکلی لوگ الرٹ ہوں گے. سو الرٹ ہارن ہونی چاہیے, ایمرجنسی سسٹم ہونا چاہیے. الرٹ جو ہارن بج رہے تھے پنڈی میں وہ آپ کے سامنے ہی کون سے زمانے کے وہ سائرن تھے, اور سمجھ سے بالا تر ہے وہ چیزیں. لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے, ٹیکنالوجی کہاں پہنچ گئی, اور ہم نے کون سے مینول سائرن کا استعمال کر رہے تھے. ایسے ہی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کون آ رہا ہے, پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے باہر. تو اب بتائیں ہم پھر کیا توقع رکھیں ان اداروں سے. میں کہتا ہوں نا, میں نے بتا دیا کہ پاکستانی یوتھ ایجوکیٹ ہو رہے ہیں, اور ہر بندے کو چاہیے رسپانسبل بنے کہ کل کسی کی ضرورت ہی نہ پڑے. بلیو می, ایک وقت آئے گا کہ ویسٹ کو دیکھو نا, وہ سرکار کو کچھ بھی مطلب سمجھتے نہیں ہے کچھ, وہ پورے ہیں نا میم, دے آر انف. وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی آپ ملک کے نقصان نہ کرو, جنگیں بند کرو. تبھی تو سرکار ان سے ڈرتی ہے. یس, اور لڑتی بھی ہے وہ سرکار سے. وہ سرکار پھر ان کا سنتا بھی ہے کیونکہ وہ اسٹرانگ ہے. پہلے ہمیں اسٹرانگ ہونا چاہیے. تو سوید مجھے لگتا ہے کہ آپ کی بات واقعی درست ہے. میں اس سے سیکنڈ کروں گی کہ ہمیں خود مضبوط ہونا پڑے گا. آپ چھوڑ دیں کہ آپ گورنمنٹ آپ کے لیے کچھ کرے گی, ادارے آپ کے لیے کچھ کرے گی. آپ جو کمیونٹی ہیں, سوسائٹی ہیں, جو انڈیویژولز ہیں, آپ سب اپنی مدد کے تحت اپنے آپ کو مضبوط کریں. اپنے آپ کو مضبوط کرے. اور دوسرا یہ ہے کہ آلویز بی سپورٹر. میں اس وقت اسپیشلی کے پی کے جو ایریاز افیکٹڈ ہیں پاکستانیوں کو, وہ لوگ جو اسپیشلی مطلب وی لوگ بناتے ہیں اینڈ دے آر انٹرسٹڈ ٹو میٹ پیپل, جن کو لوگ زیادہ دیکھتے سنتے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ جائے ان ایریاز میں. بے شک کچھ بھی نہ دیں, لیکن ان لوگوں سے ملے کہ وی آر ود یو, کہ وہ لوگ مطلب ان کی ایک امید پیدا ہو. اور انشاءاللہ جلد میں خود بھی جا رہا ہوں ایک اچھے پلاننگ کے ساتھ, بنیر بھی, سوات بھی جاؤں گا اور ثوابی بھی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ابھی تک وہاں کے جو لوکل جو راستے ہیں, جو جن کی اپروچ اگر ان ایریاز کو کرنا ہو, تو راستے وہاں پہ ایزی ہیں, جا سکتے ہیں لوگ, تاکہ اگر کوئی جانا چاہتا ہے. میم راستے بالکل ٹھیک ہے. وہ تو ایک آفت تھی, ایک پانی تھا, وہ پانی اس راستے سے گزرا, اب تو راستہ ٹھیک چل رہا ہے.
اچھا وہاں پہ دیکھے کہ پورے لائک 10-10 فٹ کے وہ جو مٹی ہے نا وہ جمع ہو چکی ہے. وہ تو آٹومیٹکلی ہوگی, وہ کافی حد تک اب کلیئر ہے, راستے ایسے ہیں لائک لوگ پہنچ سکتے ہیں اور پہنچ گئے ہیں, کوئی ڈینجرس نہیں ہے, گاڑی جا سکتی ہے, بس یہ ہے کہ موسم دیکھنا ہے. بلیو یو می, ہمارے لوگوں کی, میں آپ کو بتاؤں ویسٹ کی ایگزامپل, لوگوں کی شادیاں بھی ہوتی ہیں نا تو وہ ویدر دیکھتے ہیں, ہمارے والے پھر بارشیں ہوتی ہے, نہ کھانے کا پتہ چلتا ہے, نہ کپڑے خراب. تو وی آر انپلان پیپل, وی نیڈ ٹو اسٹارٹ پلاننگ فرسٹ. اچھا کہیں نہ کہیں وہ جو بتائیں اس میں یہ اوور آل جو ڈیزاسٹر ہم دیکھتے ہیں, نقصان جو ہوتا ہے, یقیناً یہ کوئی افسوس تو ہوتا ہے, دکھ تو ہوتا ہے, تو یہ ہماری اپنی غلطی بھی ہے. ہاں ہماری اپنی غلطی ہے کہ ہم احتیاط نہیں کر رہے ہیں میم. مثال کے طور پر میں جا رہا ہوں بنیر میں, اپنا گھر لے رہا ہوں, پھر پیر بابا کے قریب جا کے ادھر اپنا گھر بنا رہا ہوں. بھائی پوری مطلب پاکستان ختم ہو گئی, وہ جگہ تو لیگلی نہیں ہے, آپ گھر بنا کیوں رہے ادھر؟ اور وہاں پہ دیکھیں آبادی کتنی زیادہ, وہاں پر اتنے تیز گرم مارکیٹس بنے ہوئے ہیں کہ آپ کو کیا بتاؤں. بیکاز اچھا وہ جو پیر بابا کا جو ایریا تھا, وہ جو مزار کے قریب جو پورا بازار تھا, جو اس کے قریب آپ دیکھیں کس قدر وہ بالکل خالی ختم تباہ ہو گیا. میں کچھ بھی مطلب کنٹری نہیں کہوں گا, لیکن پاکستانی یوتھ میں اگین ایجوکیشن اس لیے کہتا ہوں کہ ان میں اویئرنیس آئے, اللہ کرنے والا ہے, پیر بابا کیا کر سکتا ہے. تو وی نیڈ ٹو اسٹاپ دیز. اچھا میں ایک اور بھی میں ویڈیو دیکھ رہی تھی, بے شک ہمارے جو یہ صحابہ ہیں, یہ پیر ہیں اس طرح کے, یا ہم اہل بیت طاہر کی بات کرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں, ہمیں یقیناً ہم ان کے نام پہ ہم دعا کرتے ہیں, ہم واسطہ دیتے ہیں, بے شک وہ ذات سننے والی ہے, لیکن ہم ڈائریکٹ جو یہ اب جیسے پیر بابا کی بات کریں, لوگ اس سے مدد مانگنا شروع کر دیتے ہیں. یہ میم وہی کہ نا تعلیم نہیں ہے, یہ کیا وہی تعلیم کی کمی, تعلیم نہ قرآنی تعلیم ہے, اسلامی تعلیم. اور اس طرح کی کافی ویڈیوز بھی ہمارے سامنے ہیں جو ان سے مدد مانگ رہے ہیں, بھائی اللہ کو پکارو. دونوں تعلیم نہیں ہے ان کے پاس. پھر جو ہماری اویئرنیس سسٹم ہے گورنمنٹلی, اس پہ بھی کام نہیں ہے, تو وہ ایسے مطلب کر رہے ہیں کہ مطلب وہ شرک کے حساب ہو رہا ہے. شرک, اور اللہ شرک معاف نہیں کرتا. لوگ اکثر گلا کرتے ہیں نا کہ یار ان سٹیز میں کیا کیا پتہ نہیں ہوتا ہے, یہ ایسے ہیں, یہاں تو اللہ والے لوگ ہیں. بریک لے لیں, بریک کے بعد اس کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین ساتھ رہے گا, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا ٹاپک جس پہ ہم بات کریں سیلاب کے حوالے سے, کہ اگر خدا نخواستہ اس طرح کی سچویشن جیسے کہ رائٹ ناؤ KPK میں ہے, ایون کراچی میں ہم دیکھ رہے ہیں, وہاں پہ بھی یہ صورتحال ہے, پنجاب میں بھی بعض دفعہ ہمیں یہ صورتحال دیکھنے کو ملتی ہے, کافی حد تک نقصان ہو جاتا ہے. تو احتیاطی اقدامات جو ہیں وہ کیا ہونے چاہیے, اسی پہ بات کریں. سب مجھے بتائیے کہ اگر خدا نخواستہ ابھی تو رائٹ ناؤ تو یہ سچویشن ہمارے سامنے ہے, بہت سارے والنٹیئرلی بہت سارے آرگنائزیشنز جو ہیں وہ وہاں پہ پہنچ چکی ہیں KPK میں, جو لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں. مزید ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں, کیونکہ جو ان کا نقصان ہوا ہے, گھروں کے گھر ختم ہو گئے, بالکل ان کے پاس پہننے کو ہو سکتا ہے کہ اب ایک جوڑا کپڑا بھی نہ بچا. بالکل, کیونکہ جتنا پانی آیا تھا اس نے سب کچھ خراب کیا. میں یہی کہوں گا کہ سب سے پہلے لوگ اس میں اچھے اپنے کردار ادا کریں بہترین. میں نے آپ کو بتا دیا, میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ اگر سرکار کرے گا تو اس کے لیے ایک ساتھ بہت زیادہ پرابلمیٹک ہوگی, لیکن اگر ہم ساتھ مل کے کریں گے نا, پھر اسپیشلی آئی ریئلی لو دا یوتھ آف بنیر. بلیو یو می, وہ کڑے ہیں اور اتنی بڑی لیول پہ کام کر رہے ہیں, لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. آئی ریئلی اپریشیٹ دیم. حوصلہ ہے ان کا. بلیو یو می, دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از, وہ ایک رائٹر کا ایک کوٹیشن ہے کہ دا ارتھ از اے فائن پلیس اینڈ ورتھ فائٹنگ فار. زمین ایک بہترین جگہ ہے اور یہاں ہم لڑ سکتے ہیں کسی بھی چیز کے لیے. تو آئیں, ضروری تو نہیں ہے خطے کے لیے لڑے, کشمیر کے لیے لڑے, آئیں پودے کے لیے لڑے, کلائمیٹ کے لیے لڑے, پودے لگائے, زبردست ڈیمز کی پلاننگ کریں اور خود سپورٹ کریں, خود شروع کریں. پھر اچھے اچھے پروجیکٹس لے آئے. UN بھی اس میں کام کر رہا ہے, اس کے جو گلوبل گولز ہیں, سو دیٹ از فار دا کلائمیٹ چینج. کلائمیٹ چینج کی کوئی سرحد نہیں ہوتی, تو وی آل نیڈ ٹو ورک, چاہے انڈیا ہو, پاکستان ہو, ویسٹ ہو, ہو ایور, دا ہول ایشیا. ٹھیک. اچھا اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ تمام صورتحال ہونے کے باوجود, ایون اس سے قبل ہم نے دیکھا جو پنجاب کی پوری فیملی دریائے سوات میں بہہ گئی, وہ کتنا دل خراش واقعہ تھا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کچھ جو سیاح گئے ہوئے تھے وہاں ایک دم سے پانی آیا, درجنوں گاڑیاں جو ہیں وہ بہہ گئی, اور کتنی فیملیز اس میں جو ہیں وہ اپنی قیمتی جانیں انہوں نے گنوا دی. اس طرح کی کافی ہیپننگز ہمیں پچھلے کچھ دنوں میں دیکھنے کو ملی. اس سے بھی ہم نے سبق حاصل نہیں کیا. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جو ٹورسٹ ہیں وہ کس طرح سے دھڑا دھڑ لوگ جو ہیں وہ جا رہے ہیں, ان علاقوں کا رخ کر رہے ہیں, جسٹ بیکاز آف کہ بھائی کراچی میں گرمی ہے, پنجاب میں گرمی ہے, تو ہم نے ان ایریاز میں جانا ہے. یہ جتنا بھی ڈیزاسٹر ہے, جتنا بھی نقصان ہوا, یہ جتنی بھی ہیپننگز ہوئی, اس کو ہم نے بالکل
लाइट लिया हुआ है। एग्जैक्टली देखो आप कहते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी स्टोरीज थी तो अभी हमें एहतियात करना चाहिए था कि मतलब बस टूवर्ड्स जुलाई में एटलीस्ट ना लगाए, नए नए वाक़ात हैं। और जुलाई ये सावन के जो जितने भी टाइम होता है दिस इज़ ऑलवेज डेंजरस। पर इस वक्त जो क्लाइमेट चेंज है वो पीक पे है और वी आर इन द फ्रंट लाइन। तो we need to be really careful before going anywhere. We need to check the weather first. मौसम चेक करे कि आया उस साइड का मौसम कैसा है। मैं तो आजकल ये जो वेदर अपडेट है इस पे भी यकीन नहीं रखती कि अल्लाह के कामों का कुछ पता नहीं होता, क्योंकि हम देख रहे होते हैं कि वेदर अपडेट पे हमें वो बता रहा होता है कि 20-25% या 35% बारिश का इम्कान है, और जो देखते हैं मोस्टली होती नहीं है। और जब कहा जाता है कि या होने लग जाती है, मोस्टली हम ये देखते हैं। और जो वेदर बता रहा था मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि बिल्कुल उसके ऑपोजिट चीज़ें हो रही होती हैं। मैं तो अब इस पे भी बिलीव नहीं करती, क्योंकि हमें ऑलरेडी कहा गया कि इन एरिया से आप दूर रहें क्योंकि ये खतरनाक हो सकते हैं। तो आप घरों में बैठे हैं। अभी जो क्लाउड बर्स्ट हुए हैं ना, इसकी किसी ने पेशन गोई नहीं की। नहीं है, ये एक्सपर्ट्स है, बिल्कुल इनको सजाएं देनी चाहिए कि लाइक व्हाई दे शुड बी फाइंड बिकॉज ऑफ दिस। एक बार इनको फाइन करे तो मेरे ख्याल में पूरा इदारा सारी उम्र नहीं भूलेगी। कौन करेगा फाइन? एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा फाइन? क्योंकि इन इदारों में जो जितने भी लोग हैं, हाँ, आपके सामने ऐसा ही है। तो यही पर बात आ जाती है कि लेट्स स्टार्ट बी अ रिस्पांसिबल सिटीजन। सारे हमारे हाईजैक है। हाँ ना, हाईजैक। तो हम उसमें ये है ना कि वो आपने एक स्टार्ट में बात की कि हम हर चीज़ को बस सियासत के साथ जोड़ रहे हैं, उधर ले जाते। अगर उधर नहीं जोड़ता तो फिर हम गायब होते हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर मी। तो अगर हम सिर्फ अपने मकसद और बेनिफिट्स के लिए करते हैं तो फिर तो कुछ नहीं होता। वी नीड टू स्टैंड फॉर ह्यूमैनिटी फर्स्ट। अच्छा, ये आसमानी बिजली भी हम देखते हैं मोस्टली एकदम से जो साथ गिरती है, ये इसकी क्या वजह? इसकी यही है कि मतलब हवा में आइस के मतलब टोटे होते हैं ऑटोमेटिकली, वो उसके रगड़ने से ऑटो बिजली पैदा होती है। और फिर ये बताया जाता है कि लाइक दरख्तों के करीब से बचो उन वक्त, ओपन मैदान में बचो, क्योंकि कहीं भी फिर अपने जो फॉर एग्जांपल हमारी ये सारा सिस्टम ऑन है, बाहर अगर ब्रेक ना चल रही है मतलब लाइटनिंग है तो हमें ये बंद करना चाहिए, क्योंकि ये इसको कैच कर सकते हैं, यहाँ सीधा आएगा। सब कुछ बंद किया तो यू कैन बी सेफ अप टू सम एक्सटेंट। तो वी नीड टू चूज द सेफ्टी रूल्स। हमारे पास कश्ती ही नहीं है कि अगर पंजाब की फैमिली बह रही है तो मैं एक तेज़ लंच में भाग के उसको कैच करूं। एक तेज़ लंच होना चाहिए जो पूरा कवर्ड हो, पंजाब जो उल्टा भी हो जाए मैं पानी में को सेफ हो। ओवरऑल पाकिस्तान में भी हमें नजर नहीं आया। वो जो KPK का जो मैं फैमिली का बताई थी दरिया सवात में हुआ, उसमें वो जो बंदा आया बचाने के लिए उसने वो खुद अपनी वो एक छोटी सी कश्ती तैयार कर रखी वो उसकी। तो मतलब ये देखो ना, मेरे पास एक लंच नहीं है जो उस वक्त केले चाहे उल्टा भी हो जाए फिर भी उसमें अंदर लोग जिंदा होंगे। कल परसों का वो वाकया, वो कुछ 2-4 लोग फंसे हुए थे, उनको बचा रहे थे। तो वही बात, हमारे पास कोई ऐसी कश्ती नहीं थी, कोई ऐसी इक्विपमेंट नहीं थे कि हम उनको बचा सके। वो रस्से फेंक के ना उनको बचाने की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल। फिर मैम मोस्टली लोगों ने, इन्वेस्टर ने व्यू के लिए खतरनाक जगहों पे होटल बनाए हुए होते हैं। उस खतरनाक एरिया में अगर स्लाइडिंग शुरू हुई तो सेकंडों के मामले में तेरा पूरा होटल लोगों के समेत नीचे होगा। तो मतलब एनडीएमए को चाहिए कि इस पे चेक एंड बैलेंस रखे। कल उनको रिलीफ देने से बेहतर है आज उनको डंडा दिखाए कि आप गलत जगह पे बैठे हो। हम तो पैसे के पीछे भाग रहे होते हैं अनफॉर्चुनेटली, तो फिर वहां पर जाके तगड़ा मोटा माल आ रहा है तो चले बनने दे, और जब बन जाएगा बाद में कहेंगे नहीं ये तो इलीगल है, इसको गिराना है। सही बात है। तो भाई पहले आपने बनने क्यों दिया? अभी ये KPK की हम जितने भी बात करें, जितना भी सैलाब में जो नुकसान हुआ है, ये सारे इलीगल चीजें थी। वही ना, मार्केट्स है, गांव है, वो सारे इलीगल जगहों पे थे, क्योंकि वो नदी नालों की जगह थी। ये जो बुनेर में जो लोकेशन है, यहाँ पर पहली दफा पानी थोड़ी आ रही है, बस अभी ज्यादा आई, क्लाउड बर्स्ट हुई सिर्फ, हमेशा से आ रही है। फिर आपको पता है ऑलरेडी कि ये एक टारगेटेड एरिया है, फिर भी आप उधर जाके मार्केट बना रहे हो, घर बना रहे हो, एंड यू आर लिविंग देयर। यस। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक मतलब सेफ्टी है, लेकिन फिर भी हमें काफ़ी नुकसान हुआ। तो मुझे बताइए जिस कदर नुकसान हो चुका है, हम फुटेज देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, लोगों की गाड़ियाँ, लोगों के घर, लोगों के कारोबार मुकम्मल तौर पे ऑलमोस्ट जो है ना, वहाँ जो फुटेज सामने आ रही है उसमें हम देख रहे हैं तबाह हुए हमें नज़र आए हैं। ये इसकी भरपाई अब कैसे होगी? क्योंकि अब हुकूमत पाकिस्तान ने ऐलान किया कि उनको कैश कुछ अमाउंट दी जाएगी। कितनी दे लेंगे? 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख? एग्जैक्टली। एक जिस तरह आपने बात की कि अली अमीन गंडापुर कहता है कि वी आर गोइंग टू डू इट डायरेक्टली टू द अकाउंट ऑफ द पीपल। तो ये एक अच्छा प्लान है कि दरमियानी थर्ड पार्टीज मतलब उसको खराब ना करें। लेकिन अब उस अकाउंट को प्रॉपर यूटिलाइज सिर्फ उन्हीं पे किया जाए तो बात है। ये नहीं कि जिधर मतलब पीर बाबा में आया है और
چیزیں ملے سٹی میں لوگوں کو. ایگزیکٹلی. تو اب ہوگا اس کو کہ کیا واقعی ہی ان لوگوں پہ استعمال ہو رہا ہے, خرچ ہو رہا ہے, یا پھر وہ صرف ان کے نام پہ ہم اکٹھا کر رہے ہیں. بالکل, ہمیں سب سے مطلب ریلیف بھی دینا چاہیے, لیکن ریلیف سے ہم ان لوگوں کو اور بھی ڈسیبل کریں گے. ہمیں چاہیے کہ بہترین مینجمنٹ کرے کہ اس ریلیف دینے کی ضرورت ہی نہ پڑے. سو وی نیڈ ٹو پلان بیٹر, بہترین پلاننگ ہو, اچھے ڈیمز ہو, ہر بندہ ایک ایک پودا آج سے کرے کہ یار کم از کم میں ایک سیزن میں تو لگاؤں گا نا. اگر منتھلی نہ ہو تو سیزن بیس اسپرنگ میں لگاؤ. کیا ہو جائے گا؟ آپ اپنے بچوں کو 500 1000 روپے دیتے ہیں, وہ کھاتے ہیں اڑاتے ہیں. 500 کا اسے کہو کہ پودے لگاؤ. بالکل. So this will save us. This will save the world. جتنے بھی لوگوں کے اس وقت نقصانات ہو چکے ہیں, پنڈی اسلام آباد میں ہم دیکھتے ہیں نقصان تو ہوا, لیکن اتنے وہ بھاری تعداد میں نہیں جتنا کہ ہمیں KPK میں دیکھنے کو مل رہا ہے. تو کیا ان کو ہم ایک چھوٹا ایک بزنس چھوٹا سا سٹارٹ کر کے دیں, اس طرح کے کوئی اقدامات ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ ان کے گھر جو اجڑے ہوئے ہیں, جہاں ابھی تک پانی ہے, مطلب کیچڑ ہے, اس کی صفائی کا سیٹنگ ہو جائے. سرے سے ختم ہو گئے. ہاں, پھر اسپیشلی سسٹم کو چاہیے کہ میڈیکل ریلیف دے دے, کیونکہ وہاں ایسے پانی میں گند جراثیم بہت آتے ہیں, تو اس سے یہ نہ ہو کہ کچھ اور بنے. ایون کل بھی ہمارے ڈاکٹر صاحب تھے تو انہوں نے کہا کہ اب اس وقت جو سب سے زیادہ بھاری تعداد میں وہاں بھیجنے کی ضرورت ہے وہ ہے میڈیسن اور پانی, وہی نا, خوراک, کیونکہ وہاں جو پانی ہے نا اب اس میں وہ پانی نہیں پی سکتے, وہ مکس ہو چکا ہے. ایون زمینی پانی بھی اس ٹائم بہت اوپر آ جاتی ہے. ہاں, تو وہ مکس ہو چکا ہے اس میں, تو وہ پانی پینا ان کے لیے زہر پینا. کافی ٹائم لگے گا کہ یہ پانی ٹھیک ہو, تو اسپیشلی پانی وہاں پہنچانا چاہیے. اور میڈیکل ریلیف بقا یہ ہے کہ گورنمنٹ اینڈ UN از جسٹ ناٹ ریسپانسبل. جو قریبی علاقے ہیں وہاں سے یوتھ کو چاہیے کہ کڑے ہو جائیں, اسپیشلی جس طرح بنیر کے لڑکے کر رہے ہیں, ثوابی کے لڑکے, سوات کے لڑکے, سب اٹھے 3 دن کی چھٹیاں لے اپنے کاموں سے, اینڈ اسٹینڈ ود دیز پیپل. کسی اور کی ضرورت نہیں پڑے گی. اچھا, مجھے ایک اور چیز بتائیں, آپ کا اس پہ میں پوائنٹ آف ویو جاننا چاہوں گی. جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ان کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ جو کابینہ ہے ان کی ایک منتھ کی جو تنخواہ ہے وہ ان کو جائے گی, جو یہ متاثر ہوئے ہیں سیلاب سے. تو یہ کہنے تک تو انہوں نے کہہ دیا, پریکٹیکل ہوگا؟ میم پریکٹیکل یہ ہونا بھی نہیں چاہیے. مثلا کیا پتا ایک بندہ تنخواہ جو لے رہا ہے وہ کتنے گھر پال رہا ہے اور کس کے لیے مطلب وہ کام کرے, کیونکہ جو نوکر بندہ ہے نا, جو سیلری لیتا ہے, وہ آلریڈی 1 اسٹیپ اوے آف پاورٹی ہے. آج تو اس کا سیلری روکو گے کہ یہ کل غریب ہے کمپیریٹیولی. سسٹم کو چاہیے کہ کلیکشن کرے, ان کی سیلری سے 5-5 ہزار روپے لے. بہت بڑی عوام ہے, پورے مہینے کی سیلری کٹ نہ کرے. نہیں. پھر ہمارے جیسے لوگ جو سول لوگ ہیں, عام لوگ ہیں, ایک سسٹم بنائیں. وزیر اعظم صاحب کو چاہیے ایک اکاؤنٹ بنائیں, پورا اعلان کریں, ہم پہلے شروع کریں گے اگر 1000 روپے سے بھی شروع کریں تو اتنی بڑی کلیکشن ہوگی. 1000 کی آپ نے بات کی, ہمارے کولیگ تھے ابھی وہ وہاں پہنچ چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ 500 1000 200 100 جتنا آپ کر سکتے ہیں آپ جو ہے وہ, انہوں نے اپنا ایک نمبر دیا کہ اس پہ آپ ٹرانسفر کریں, اور کچھ ہی دنوں میں انہوں نے 1+ جو ہے وہ اکٹھا کر لیا, اور ابھی وہاں جا کے انہوں نے کلیکشن کی بہترین مثال خان ہے, جو ایک دن میں بیٹھتا تھا, کتنی کلیکشن ہوتی تھی. اب جنہوں میں کہتے ہیں قطرے قطرے سے جب وہ مل کے یہ دریا بنتا ہے. پیغام کیا دیں گے آپ ہمارے؟ پیغام یہی دوں گا کہ پرائم منسٹر مطلب پاکستان اسپیسیفکلی اس وقت بہترین پلاننگ کرے فار ہیومینٹی, کہ اپنے بھی فیوچر کے لیے سوچے, ہمارے پاکستانیوں کا بھی. پاکستانیوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی مدد کرے. اس وقت بھاگے دوڑے پاکستانی ایک اتنی مضبوط قوم ہے کہ ایک دوسرے کی مدد مطلب یہ اور بھی خوش ہوتے ہیں. اور پھر اس وقت جو سخت وقت ہے وہ ایک ہاسپٹیبل پیپل پہ ہیں, تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے سٹینڈ ہو. پنجاب کو چاہیے جائے ان لوگوں کو دلاسا دے. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, لیکن ہم سب کو اس وقت ایک قوم بننا ہوگا. ان سب کی یہ جو اس وقت متاثرین ہیں ان کی ہمیں ہیلپ کرنی ہوگی. بریک کی جانے بڑھنا, بریک کے بعد اگلا ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا دوسرا ٹاپک بہت ہی اہم ہے, آپ کی ہیلتھ پہ بات کرنے والے ہیں. سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیلتھ کیا ہوتی ہے؟ مینٹل ہیلتھ. اگر آپ کا دماغ کام کر رہا ہوگا, تندرست ہوگا, آپ کی یادداشت ٹھیک ہوگی, ایکٹیو ہوں گے, تو پوری باڈی آپ کی ایکٹیو رہے گی. اگر یہ جو کھوپڑی ہے نا ہماری یہ متاثر ہوگی, یہ ایکٹیو نہیں ہے, یہ تندرست نہیں ہے, تو ہماری پوری باڈی, پوری روٹین ہماری جو ہے وہ ڈسٹرب رہتی ہے. بٹ انفارچونیٹلی ہم اس اپنی یعنی کہ مینٹل ہیلتھ کو ہی نظر انداز کر دیتے ہیں. اگر ہمیں کوئی مسئلہ ہو, ہم کہیں کہ آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں جو اس سے ریلیونٹ ہے, تو ہم ایک جملہ کہتے ہیں, میں کوئی پاگل ہوں جو میں کسی سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کے پاس جاؤں.
بھائی کیا یہ جو دماغ ہے یہ ہماری باقی باڈی کا حصہ نہیں ہے, کیا یہ بیمار نہیں ہو سکتا, اس کو بھی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہو سکتی ہے, اس کو بھی میڈیکیشن کی جو ہے وہ ضرورت پڑ سکتی ہے. تو اسی پہ آج ہم بات کریں گے کہ اس مینٹل ہیلتھ کو لے کے ہمیں اتنی اویئرنیس جو ہے وہ کیوں نہیں آ پا رہی, اور مینٹل ہیلتھ اگر یہ متاثر ہوتی ہے, کوئی ایشو آتا ہے تو ریزن کیا ہے اور اس کے علامات جو ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں, اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ اس کا حل یا علاج جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے. تو اس پر ڈسکشن کے لیے مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں. جی ہمارے پہلے مہمان جو ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہیں ڈاکٹر سید وجاہت علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, وقت دیا آپ نے. ناظرین ان کے ساتھ اگلی ہماری مہمان جنہوں نے ہمیں جوائن کیا, جی علیزہ راجپوت ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم علیزہ, کیسی ہیں آپ؟ اللہ کے شکر. بہت شکریہ. علیزہ میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گی, مینٹل ہیلتھ, چونکہ آپ سائیکالوجسٹ ہیں, مینٹل ہیلتھ یہ اس کو ذرا ایلیبوریٹ کریں آسان اور سادہ الفاظ میں کہ ہم اس کو بڑا نظر انداز کرتے ہیں, ہماری جو مینٹل کنڈیشن ہے. وائی؟ بدقسمتی کے ساتھ ہم ہر چیز کے بارے میں بات تو کرتے ہیں, لیکن جب مینٹل ہیلتھ کے بارے میں بات آتی ہے تو کوئی بھی اس پہ بات نہیں کرتا. لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر ہم کسی کو بتائیں گے کہ مینٹلی طور پہ ہم ٹھیک نہیں ہیں اور ہمیں کچھ سٹریس آ رہا ہے تو لوگ ہمیں پاگل کا ایک لیبل دے دیں گے. دا فیئر آف لیبلنگ کی وجہ سے ہمارے ہاں مینٹل ہیلتھ کے بارے میں بات ہی نہیں کی جاتی. ایکچولی مینٹل ہیلتھ ہے کیا؟ ٹھیک ہے, مینٹل ہیلتھ کا مطلب ہے آپ کی ذہنی اور آپ کی ایموشنل ویل بینگ, آپ کیسا بیہیو کر رہے ہیں, آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ سب چیزیں, اور آپ کی ڈیلی لائف کے اسٹریسر کو آپ کیسے کنٹرول کر رہے ہیں. صحیح, ایگزیکٹلی مینٹل ہیلتھ یہ ہوتی ہے. اور جب مینٹل ہیلتھ آپ کی اسٹیبل نہیں ہوگی تو پھر تو اوبیسلی آپ کو مینٹل ایلنس ہوں گی اور آپ انسٹیبل ہوں گے. آپ کی لائف جو ہے وہ زندگی کے پورے جو ٹریک, ایک پٹڑی ہے نا, وہ ادھر ادھر ہو جائے گی. ڈاکٹر وجاہت آپ مجھے بتائیں, رائٹ ناؤ سوسائٹی میں آپ مختلف لوگوں سے ملتے ہوں گے, آپ کے پیشنٹس کو بھی آپ دیکھتے ہوں گے, آئیڈیا ہو جاتا ہے کیونکہ لوگ اتنے, جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں تو ایکسپیرینس ہو جاتا ہے. مینٹل ہیلتھ, جیسے ابھی علیزہ نے بھی کہا کہ ہم کسی سے ڈسکس نہیں کرتے, اگر ہم اسٹریس, انزائٹی, ڈپریشن اس طرح کی چیزیں فیل کریں تو ہم کسی کے ساتھ ڈسکس نہیں کریں گے جس بیکاز آف کے لوگ کہیں گے یہ تو پاگل ہے. تو معاشرے میں آپ کو کتنے لوگ بیمار نظر آ رہے ہیں کہ یہ مینٹلی طور پہ جو ہے ڈسیبل ہے, ان کو ضرورت ہے علاج کی؟ فرسٹ آف آل میں تھینک یو کروں گا, آئی ایم ویری گریٹفل ٹو دا سچ ٹی وی ہمیں موقع دینے کے لیے. اور یہ ایک ایسا نیگلیکٹڈ ٹاپک ہے جس پہ آج کل بات نہیں کی جاتی, اور اکارڈنگ ٹو دا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن تو سب سے پہلے مینٹل ہیلتھ پہ آنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہیلتھ کیا چیز ہوتی ہے. سو ہیلتھ از اے کمبینیشن آف, یہ ایک مجموعہ ہے کس چیز کا, آپ کی جسمانی صحت, ذہنی صحت اور سوشل ویل بینگ جسے ہم سماجی صحت کہتے ہیں. تو اٹ از اے کمبینیشن. اور ہیلتھ کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کو کوئی بیماری نہیں ہے, کسی کو کوئی النس نہیں ہے, کسی کو کوئی ڈیزیز نہیں ہے, کسی کو کوئی ڈس آرڈر نہیں ہے, کسی کو کوئی سینڈروم نہیں ہے. اٹ از اے کمبینیشن آف دیز تھری تھنگس. تو اگر دیکھا جائے تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ڈیفینیشن کے اکارڈنگلی بھی ہیلتھ ان تین چیزوں کا مجموعہ ہے. تو بٹ انفارچونیٹلی جو ہے ہماری سوسائٹی میں ہم لوگوں کو جسٹ پتہ ہے کہ یس ہمیں کوئی ٹراما ہوا, ہمیں کوئی, ہمارا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, ٹھیک ہے, ہمیں کوئی ڈیزیز ہو گئی, ہمیں کوئی بیماری ہو گئی, جسمانی کوئی پرابلم آ گئی, ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں کہ ہماری ہیلتھ خراب ہو گئی. بٹ لیکن وہ ایک فیکٹر ہے, وہ ایک عنصر ہے اس چیز کا. دوسرا پہلو جو ہے وہ ذہنی صحت بھی ہے. اور ذہنی صحت میں یہ سمجھتا ہوں میری پریکٹس میں ایز اے میڈیکل فزیشین کہ ذہنی صحت زیادہ امپورٹنٹ ہے جسمانی صحت سے, بیکاز ایسی بہت سی بیماریاں ہیں جو کہ ذہنی صحت کی وجہ سے آتی ہیں, ذہنی صحت خراب ہونے کی وجہ سے آتی ہیں, مینٹل النیسز کی وجہ سے آتی ہیں. اور جیسا آپ کا کویشچن ہے کہ اب دیکھا جائے کہ کتنے پرسنٹ لوگ افیکٹ ہوتے ہیں اس چیز کی وجہ سے, a lot of people are there, اور بہت سے لوگ افیکٹ ہوتے ہیں, اور بہت سے فیکٹرز ہیں اس کے پیچھے, بہت سے عناصر ہیں. اچھا, اس میں ہم اب یہ سوچتے ہیں عموماً کہ جو ذہنی صحت ہے وہ ہماری خراب ہوتی ہے کس وجہ سے, کوئی معاشرتی انوائرمنٹل ایشو ہوگا, کوئی اس طرح کا ایشو, یا کوئی جیسے آج کل کے حالات ہیں اس کی وجہ سے ہو رہا ہو. یس, لیکن یہ تو انوائرمنٹل ایشوز ہیں. ٹھیک ہے, بہت سی ایسی کنڈیشنز ہمارے پاس ہاسپٹل میں آتی ہیں جو کہ کانجینیٹل ہوتی ہیں, پیدائشی ہوتی ہیں, اس وجہ سے بھی آپ کے پاس مینٹل النس اور مینٹل ایشوز ہوتے ہیں. لیکن جیسے کہ بچوں میں آٹزم ہے, ڈیزیز ہے, آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈرز ہیں, اب یہ کچھ جینیٹک کازز ہیں. ٹھیک ہے, اور اسکیزوفرینیا ایک ایگزامپل ہے, ٹھیک ہے, جو کہ
जेनेटिक है, ठीक है, उसमें कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर्स नहीं है मोस्ट कॉमनली, तो ये मेंटल इलनेसेस लेकिन आवाम को नहीं पता। अब ये स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं हमारी सोसाइटी में, बट अनफॉर्चुनेटली वो पेरेंटिंग गाइडेंस नहीं है और उनको एज मेंटली इल कहा जाता है, जो मैं पसंद नहीं करता उनको मेंटली इल कहना, मैं उनको स्पेशल कहता हूँ। यस, तो मैं यही रिकमेंड करूंगा टू ऑल द ऑडियंस जो हमें देख भी रहे हैं, सारे पेरेंट्स को भी, कि ये मेंटली इल नहीं है। हम तो कह रहे हैं ये तो पागल है, ये पागल है। जो बच्चे जिनको ऑटिज्म है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स हैं या स्किज़ोफ्रेनिया है या सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं कुछ बच्चों को, ठीक है, और बचपन से हैं, और कुछ फैमिलीज में, अच्छा कुछ फैमिलीज में भी ये हिस्ट्री होती है डिप्रेशन की, जनरलाइज्ड डिप्रेसिव डिसऑर्डर ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा है, और ये फैमिलीज में चलता आता है आजकल तो हर कोई है। यस, अब इसमें देखा जाए तो इसमें उस इंडिविजुअल की कोई गलती नहीं है। यस, तो अब इसको अगर हम देखा जाए तो इसमें पेरेंट्स की जो गाइडेंस और पेरेंट्स को एजुकेट करना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ज़रूरी है भाई, पेरेंट्स को तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम उनको गाइड करें। जैसे मुझे आप बताइएगा कि अगर कोई किसी वजह से, किसी ट्रॉमा, स्ट्रेस, कोई भी रीज़न हो सकता है कि वो अगर मेंटली तौर पे वो ओके नहीं है, उसकी मेंटल हेल्थ जो है वो मुतासर हो रही है, हमें कैसे पता चलेगा उसकी जो क्या है अलामात क्या होंगी? देखिए, जब भी किसी की लाइफ में कोई ट्रॉमा आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो नॉर्मल इंसान जब उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी है तो बिल्कुल नॉर्मल ऑपरेट करेगा, ठीक है, वो हंसेगा, बात करेगा, उसका बात करने का तरीका, उसका अंदाज़ अलग होगा। लेकिन जब एक इंसान अफेक्ट होता है एक ट्रॉमा, स्ट्रेस, एंजाइटी या किसी भी डिसऑर्डर से, तो अगर इंसान ट्रॉमा में गया है तो मोस्टली ऐसा होता है कि वो सोशल विड्रॉ कर देते हैं। वो लोगों के साथ उठना बैठना कम कर देता है, खुद को आइसोलेट कर लेगा। यस, बिल्कुल अकेला रहना, तन्हा रहना पसंद करेगा। क्यों? अब ट्रॉमा क्या होता है? आपका बैड एक्सपीरियंसेस, ठीक है, आपकी लाइफ के जितने भी बैड एक्सपीरियंसेस हैं वो ट्रॉमा होता है, ठीक है, वो कोई आपका अब्यूज़ हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, एनीथिंग, ठीक है, या बिग लॉस भी आपका ट्रॉमा बनता है। सही। तो जब आप अपने इर्द गिर्द, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जब ऐसी चीज़ें देखी जाती हैं तो मेरे क्लिनिक में भी लोग आते हैं ना, तो मुझे सुनने को ये मिलता है कि पहले तो हमें लगा कि ये अटेंशन के लिए ऐसे कर रहे हैं। अच्छा। लोगों को ये भी लगता है कि ये अटेंशन सीकर है तो इसलिए ये ऊटपटांग हरकतें कर रहा है। हाँ, तो लेकिन जब हमने ज़्यादा महसूस किया तो हमें पता लगा कि नहीं ये तो कोई सीरियस प्रॉब्लम है। तो जब अब हम अपने इर्द गिर्द लोगों को, ये मेरी रिक्वेस्ट है ऑडियंस से भी, जब आप अपने इर्द गिर्द लोगों को देखते हैं कि हमारे साथ बहुत से लोग हैं जो डेली रूटीन में हमारे साथ आके उठते बैठते हंसते बात करते नॉर्मली तरीके से, और अब उनका बिहेवियर चेंज हो रहा है, तो काइंडली उनको सपोर्ट दें, एटलीस्ट उनसे पूछें। उनसे पूछें। इस पे मज़ीद आगे हम बात करते हैं, लीजिए ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद नाज़रीन मज़ीद हम बात करते हैं कि अगर कोई आपका अजीज़ इस बीमारी में मुब्तला हो रहा है तो कैसे हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो आगे चल के इस पे हम जानते हैं, ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है जिसमें हम बात करें मेंटल हेल्थ, आपकी जो है उसका ख्याल करना जो बड़ा ज़रूरी है। मेहमान हमारे साथ है लीज़ा, हम बात कर रहे थे आपसे कि इसकी अलामात जो है वो क्या है, कैसे हमें पता चलेगा कि हमारे राइट लेफ़्ट जो लोग हैं या हमारे फैमिली मेम्बर हैं वो किसी न किसी जहनी बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। जी, जैसे मैंने डिस्कस किया था कि देखें, जब आप ट्रॉमा, हमारे पास जो बहुत शॉकिंग एक्सपीरियंस हमारी लाइफ में आता है ना, तो उससे क्या होता है कि ट्रॉमा हमारी मेंटल हेल्थ को क्या अफेक्ट कर रहा है कि डीपली जाके हमारे माइंड को हर्ट करता है ट्रॉमा, तब जाके हमारी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही होती है। तो अगर हमारे इर्द गिर्द लोग जो हैं, हमारे यहाँ लोगों को ना हमदर्दी करने के बजाय ना, हौसला देने के बजाय ना कहते हैं कोई नहीं आप लोग ठीक हो जाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होता, ये सबके साथ होता है, ठीक है, आपको एक्सेप्ट नहीं करते उस चीज़ को। यस, इसमें मैं ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आपका कोई प्यारा या आपके इर्द गिर्द के कोई भी लोग हैं, तो अगर आप उन्हें देखें कि आजकल बड़े खामोश रह रहे हैं, तो उन्हें जाके ये ना बोलें कि भाई तुम्हें तो क्या हो गया है। अच्छा अलीज़ा, यहाँ सॉरी आपकी बात कट कर रही हूँ, यहाँ हम इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, नहीं ये तो बोलती या बोलता कम है, इसको ज़्यादा बातें करने की आदत नहीं है। भाई एक्चुअल देखें कि क्या वाकई इसको बोलना पसंद नहीं या इसके पीछे कोई बीमारी है। बिल्कुल ये चीज़। और अब क्या होता है कि जब आप अपने इर्द गिर्द लोगों को देखते हैं तो एटलीस्ट उन्हें सपोर्ट दें, उन्हें बोलें कि हम आपके लिए हैं, हम सुन रहे हैं, आप बोलें, आप उन्हें जाके मशवरे ना दें कि आप ये करें और ऐसे करें और ऐसे करें। उस टाइम उन्हें सुनने की ज़रूरत होती है, वो चाहते हैं कि हमें कोई सुने, ठीक है। ट्रॉमा में
اگر کوئی سوشلائزیشن کی طرف وہ سوشل وڈرال کر دیتا ہے, لوگوں سے نہیں جاتا, آئسولیٹ کر لیتا ہے اس کو, وہ بیسیکلی اس کو ٹرسٹ ایشوز بھی ہو جاتے ہیں. جب آپ ٹراما سے گزرتے ہیں نا تو انسان کے ٹرسٹ ایشو بھی ہو جاتے ہیں, اس لیے وہ لوگوں سے انٹریکٹ کرنا چھوڑ دیتا ہے. اس میں کتنے سٹیجز ہیں یہ مینٹل ہیلتھ کے, اس کے سٹیجز کتنے ہیں, یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ابھی یہ نارمل ہے یا یہ ڈینجرس اس کے طرف جا رہا ہے؟ دیکھیں مینٹل ہیلتھ, جب بھی آپ کی مینٹل ہیلتھ خراب ہوگی نا تو اس کے ساتھ آپ کو فزیکل سمٹمز بھی شو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں مینٹل ہیلتھ کو سب سائڈ پہ رکھتے ہیں اور فزیکل سمٹمز, ہاں تو اگر فزیکل, ایون کہ آپ یقین کریں کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یہ سب چیزیں فیس کر رہے ہیں, انہیں بھی بولو کہ یار آپ سائیکالوجسٹ کے پاس یا تھیراپی لے لو, مجھے لگتا ہے میں پاگل ہوں, آپ نے مجھے پاگل کہا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر اب ہماری سوسائٹی میں ایسا ہوتا ہے اگر کوئی انسان غصہ بھی کر رہا ہے نا تو ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے غصہ از نارمل تھنگ, ٹھیک ہے, ہر بندہ غصہ کر رہا ہے اور یہ نارمل ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کا اینگر اتنا اسٹرانگ ہے اور آپ اتنا ہائی سوئر لیول کا اینگر کریں, یہ نارمل نہیں ہے. آپ کو اینگر مینجمنٹ سیکھنا پڑے گا, ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں گے. ہم نے اسٹیجز کی بات کی کہ ہمیں تب پتہ لگے کہ یہ سوئر لیول کی مینٹل النیسز ہے. لیکن جب بھی آپ کو کوئی سا بھی ڈس آرڈر, اب جیسے اگر ہم ڈپریشن کی بات کریں تو ڈپریشن میں یا تو پیشنٹ کو بھوک بہت زیادہ لگتی ہے یا تو پیشنٹ کو بھوک ہی نہیں لگتی. اب اس پہ دو قسم کے کلائنٹ ہوتے ہیں ہمارے پاس. ایک وہ پیشنٹ آتا ہے جو بہت کھاتا ہے اور ایک وہ آتا ہے جو بالکل نہیں کھاتا. ایسا ہی ہوتا ہے, ایک وہ آتا ہے جو بہت سوتا ہے اور ایک وہ آتا ہے جس سے نیند ہی نہیں آتی. تو یہ اگر سمٹم آ رہے ہیں کہ آپ کی اپیٹائٹ چینج ہو رہی ہے, آپ کا موڈ چینج ہو رہا ہے, آپ ڈپریشن میں لوگ آئسولیشن کی طرف جاتے ہیں, بالکل خود کو بند کر لیتے ہیں, تنہا اکیلا, وہ بات کرنا پسند نہیں کرتے, بیٹھنا پسند نہیں کرتے. اور اگر یہ کنٹینیوسلی 2 ویک چل رہے ہیں نا, دیٹ شوز کہ اگر آپ کو یہ سمٹم ہو رہے ہیں تو آپ کو ڈپریشن ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کو میں یہ سجیسٹ کروں گی کہ اگر آپ کی نارمل لائف میں اگر آپ ٹھیک ہیں اور اب آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی اپیٹائٹ خراب ہو رہی ہے, آپ کی سلیپ ڈسٹرب ہو رہی ہے, آپ کو بنا بات کے غصہ آ رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ کا موڈ جو کہتے ہیں وہ رونا بہت زیادہ رونا آ رہا ہے, آپ سیڈنس سچویشن کنڈیشن میں جا رہے ہیں, تو آپ لازمی کنسرن کریں. بالکل اس چیز کو اوائڈ آپ نہ کریں. ڈاکٹر وجاہت مجھے بتائیں, آج کل جو ہمارے نوجوانوں کی روٹین ہے, کھانے پینے کی ان کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہے, جو کہ ہماری باڈی کی ایک نیڈ ہے کہ اس کو 3 ٹائم پراپر جو ہے وہ میل دیا جائے, لیکن ہمارے کوئی فکس ٹائمنگ نہیں ہے. اور پھر ہماری باڈی کو آرام کی ضرورت ہے, یعنی کہ نیند کرنا, اس کا بھی کوئی پیٹرن نہیں ہے اسلام میں یا قرآن نے یا قدرت نے جو ایک چیز کہی ہے. ہماری باڈی کی جو نیڈ ہے دن کام کے لیے, رات آرام کے لیے, لیکن یہ جو ڈیجیٹلائز چیزیں ہیں انہوں نے دن آرام کے لیے بنا دیے ہیں اور رات کو ہم نے جو ہے وہ کام کرنا ہوتا ہے. تو ہماری نیند کا ڈسٹرب ہونا یا پراپر ڈائٹ نہ لینا, اس سے بھی ہماری مینٹل ہیلتھ متاثر ہو سکتی ہے یا ہو رہی ہے؟ جی بالکل. یہ اپنی آڈینس کو ہم بتانا چاہیں گے کہ باڈی میں ہمارے ایک بایولوجیکل کلاک ہوتا ہے, ایک سرکیڈین ردم ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور برین آپ کا واحد ایسا آرگن ہے جو کہ ماسٹر ہے پوری باڈی کا. آپ کے ساری باڈی کے جتنے بھی آرگنس ہیں, جتنے بھی اعضاء ہیں آپ کے جسم کے, ان کو کنٹرول کرنے والا برین ہی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر برین ہی ہیلدی نہ ہو, اس کا ایک سرکیڈین ردم جو ہے, جو ریگولر پیٹرن ہے, بایولوجیکل کلاک جس کو ہم کہتے ہیں, اگر وہ افیکٹ ہوگا تو آبویسلی اس کے جو فنکشنز ہیں, اس کو جو کام کرنے کا طریقہ ہے وہ بھی ڈسٹرب ہوگا. اور وہ کام کرنے کا طریقہ جب ڈسٹرب ہوگا تو وہ باڈی کی ساری سسٹمز کو پھر ڈسٹرب کرے گا. یہاں پہ 3 چیزیں ہیں آڈینس کو ہم بتانا چاہیں کہ اس کو سمپلی آپ سمجھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ آپ کا اسکل ہے, ٹھیک ہے, اسکل کے نیچے آپ کی لیئرز ہیں, لیئرز کے نیچے آپ کا برین ہے, ٹھیک ہے, اور برین کے جو فنکشننگ ہے اس کو ہم کہتے ہیں مائنڈ. اور مائنڈ کی پھر 2 اقسام ہیں آپ کے پاس, ایک ہے شعوری اور دوسرا لا شعوری, کانشیس مائنڈ اینڈ سب کانشیس مائنڈ. اب جو آپ کا کانشیس مائنڈ ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کی کنٹرول کرتے ہیں اویئرنیس کو. جیسے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں, وی آر اویئر آف آور سیلف, ٹھیک ہے, کہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور سب کانشیس مائنڈ جو ہے, بچہ بچپن سے اب تک جس کی جو ایج ہے, جو ٹوٹلی جو لائف میں وہ سیکھتا ہے جو بھی اپنے انوائرمنٹ سے, دیٹ از دا پارٹ آف یور سب کانشیس مائنڈ. جو آپ بتا رہے ہیں جو ڈیجیٹلائزیشن, تو ڈیجیٹلائزیشن میں پرابلم یہ ہے کہ ایکچولی اوور لوڈ ہو رہا ہے انفارمیشن کا. اب وہ برین اتنا
प्रोसेस नहीं कर पा रहा. दिस इज़ द थिंग. ब्रेन तो एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करेगा एट अ टाइम, लेकिन वो ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है. ऑब्वियसली क्या हम एग्जाम्पल अगर ले लें कि रील्स को स्क्रॉल करना, आफ्टर एवरी 2 seconds यू आर ओवरलोडिंग योर ब्रेन. सो देयर इज़ अ पैटर्न ऑफ थिंकिंग. और आजकल बहुत प्रॉब्लम आ रही है लोगों को कि हर बंदा ओवर थिंकिंग का शिकार है. दैट इज़ बिकॉज हम अपने ब्रेन को एक्सरसाइज कर रहे हैं. हम अपने ब्रेन को उस वर्जिश पे लगा रहे हैं कि भाई 1-2 seconds एक इन्फॉर्मेशन, 2 सेकंड बाद दूसरी रील की इन्फॉर्मेशन, फिर तीसरी इन्फॉर्मेशन. तो ऑब्वियसली हमारा जो ब्रेन है वो अडॉप्टेबल हो रहा है ओवर थिंकिंग का. और ओवर थिंकिंग लीड्स टू एंग्जाइटी, और एंग्जाइटी की वजह से फिर डिप्रेशन. ये सारी वजूहात हैं एक्चुअली. यस. अच्छा, इसमें यहाँ पे 3 पर्सपेक्टिव मैं बताना चाहूँगा कि ऑडियंस को कि देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन विजिटिंग दिस थेरेपिस्ट. ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं है. ये टैबू भी ख़त्म होना चाहिए कि ये पागल है या इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, ये या वो बुखार होता है या बॉडी अगर उसके कोई और अज़ा में कोई तकलीफ होती है, हम जाते हैं ना डॉक्टर के पास, तो क्या दिमाग ये किसी और चीज़ का है, ये हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं है. यस. और दूसरी चीज़ ये कि आपके जो ब्रेन है और माइंड है, तो इसको 3 पर्सपेक्टिव्स में हम देखते हैं. ठीक है. और वन इज़ साइकोलॉजी, वन इज़ न्यूरोसाइंस एंड वन इज़ अदर इज़ साइकेट्री. तो साइकोलॉजी में मैं भी तो साइकोलॉजिस्ट. तो साइकोलॉजी में हम देखते हैं कि आपके थिंकिंग पैटर्न्स कैसे हैं और आपका बिहेवियर और आपकी पर्सनालिटी कैसी है. दिस इज़ एक्चुअली द पार्ट ऑफ द साइकोलॉजी. न्यूरोसाइंस में हम आपकी ब्रेन के बायोलॉजी देखते हैं. ठीक है. कुछ बच्चों को, जैसे हमने जिक्र किया, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है बचपन से, या उनको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट है. ठीक है. सो दैट उसको हम डिस्कस करते हैं न्यूरोसाइंस. ठीक है. और साइकेट्री में फिर हम उनको ट्रीटमेंट देते हैं विद थ्रू मेडिकेशन. ठीक है. अच्छा, एक डिफरेंस समझना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि लोग कहते हैं हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं या साइकेट्रिस्ट के पास. अब साइकोलॉजिस्ट के पास और साइकेट्रिस्ट के पास आप कब जाएंगे? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. साइकोलॉजिस्ट के पास आप तब जाएंगे जब आपको कोई नफ्सियाती मसला होगा, जब आपकी थिंकिंग पैटर्न्स में कोई मसला होगा. प्रॉब्लम स्ट्रेस है लाइफ में. ठीक है. जो दबाव है, जहनी दबाव है, ये हमारी लाइफ का हिस्सा है. ठीक है. लेकिन नॉर्मली अगर आप इसके साथ कोप अप कर पा रहे हैं, ठीक है, और स्ट्रेस को मैनेज कर पा रहे हैं, सो दैट इज ओके. लेकिन कभी कभार क्या होता है, स्ट्रेस को हम मैनेज नहीं कर पाते. अच्छा, ये साइकोलॉजिस्ट के पास और साइकेट्रिस्ट के पास कब जाना चाहिए, इस पे डिटेल पे बात करते हैं. ब्रेक लेनी है. ब्रेक के बाद नाज़रीन इस पे हम इंशाल्लाह इन डिटेल जानते हैं. साथ रहिएगा. वेलकम बैक नाज़रीन. आप देख रहे हैं सच सवेरा. आज का दूसरा और आखिरी टॉपिक जिसमें हम बात करें मेंटल हेल्थ. अगर आपकी ज़हनी जो सेहत है वो कैसे मुतासर हो सकती है, क्या वजूहात है, अलामात और हल इसका क्या हो सकता है, इसी पे बात करें. मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं. डॉक्टर वजाहत से हम पूछ रहे थे कि साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के पास हमें कब जाना चाहिए और डिफरेंस आप बता रहे थे. यस. अच्छा, जब किसी को कोई नफ्सियाती मसला हो, किसी को कोई फियर्स हैं, जैसे हमने बात की, किसी को कोई चीज़ों से डर लगता है, जैसे कि कुछ लोगों को क्लोज स्पेसेस से डर लगता है, जैसे जिसको क्लास्ट्रोफोबिया हम कहते हैं. ठीक है. जैसे कोई लिफ्ट में नहीं जा सकता और समथिंग लाइक दिस. उसके अलावा किसी को ओवर थिंकिंग है, किसी को एंग्जाइटी है, किसी को डिप्रेशन है. लेकिन एंग्जाइटी और डिप्रेशन इंसान को खुद भी अक्सर नहीं पता लगता. लेकिन इसका एक सिम्टम आप ये ले सकते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ इफेक्ट हो रही है. यस. कुछ लोगों को सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है, वो सोशली इंटरेक्ट नहीं कर पाते लोगों के साथ. वैसे वो बड़े बहादुर होंगे, धड़ल्ले से कॉन्फिडेंस से बात करेंगे, जैसे 4 लोग सामने आए वहीं पे. यस. और ऐसे बड़े टैलेंटेड लोग हैं, पोइट्स हैं, राइटर्स हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, लेकिन जब वो पब्लिक स्पीकिंग के लिए आते हैं, सो दे आर हैविंग अ पैनिक अटैक. और वो उनके हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, हाथों पे पसीना आ जाता है. तजुर्बा बड़ा देखा है, क्योंकि डिफरेंट जब हम कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हैं ना, इवेंट्स वगैरह, सेमिनार्स चल रहे होते हैं, जब तक वो स्टेज से नीचे होते हैं ना, वो बादशाह बॉस होते हैं, और उनकी जो स्पीचेस बातें होती है ना, क्या बात है. जैसे ही वो स्टेज पे जाने लगते होते हैं ना, तो उनके पसीने रुमाल निकाल के साफ कर रहे होते हैं, या फिर वो फिर आसपास क्या बोलूँ, मेरी स्पीच कैंसिल कर दें, मुझे नहीं बात करनी. सर क्या हो गया, इतने अच्छे से तो आपको समझाया था. तो ये मैंने बड़े तजुर्बा देखे. यस. और इसमें ये देखना है कि दिस इज़ अ डिफरेंस. यहाँ पे जेंडर को भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मेल्स और फीमेल्स को. विद द पैसेज ऑफ टाइम जो हमारी सेक्सुअल हेल्थ है वो भी चेंज होती है. ठीक है. मेल्स और फीमेल्स में लॉट ऑफ बॉडी चेंजेस भी होती हैं. ठीक है. जिसकी वजह से भी ऑब्वियसली मेंटल इश्यूज आते हैं. इसके लिए फिर आप साइकोलॉजिस्ट को प्रेफर कर सकते हो, साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं. ठीक है. आप किसी भी एज ग्रुप जो आपने कॉजेस बताए इसमें. यस, किसी भी एज ग्रुप में. लेकिन सम टाइम्स ऐसा होता है कि किसी को एंग्जाइटी है और डिप्रेशन है, वो मैनेजेबल नहीं है, उसकी वजह से उसको इंसोम्निया है. ठीक है. इंसोम्निया कहते हैं कि नींद का ना आना. ठीक है. और वो ऑब्वियसली उसकी लाइफ एक्सट्रीमली अफेक्ट हो रही है. ठीक है. तो फिर साइकोलॉजिस्ट
اگر سائیکالوجسٹ آبویسلی تھیراپیز دیتے ہیں جیسے کوگنیٹیو بیہیویئر تھیراپی CBT اور بھی تھیراپیز ہیں, لیکن اگر وہ ورک نہ کریں ٹھیک ہے تو سائیکالوجسٹ پھر ریفر کرتے ہیں سائیکیٹرسٹ کو. سائیکیٹرسٹ پھر میڈیکیشنز دیتے ہیں, وہ پھر دوائیاں دیتے ہیں, وہ پھر ادویات دیتے ہیں, اور اس کو کہتے ہیں فارماکولوجیکل ٹریٹمنٹ. ادویات کے جو سائیکالوجسٹ ہے وہ میڈیسن نہیں, سائیکالوجسٹ میڈیکیشن پرسکرائب نہیں کرتا, سائیکالوجسٹ کاؤنسلنگ کرتا ہے اور تھیراپیز دیتا ہے اور کاؤنسلنگ تھیراپیز دیتا ہے ٹھیک ہے, اور وہ ڈفرینٹ فیکٹرز میں دے سکتے ہیں کسی بھی ایج گروپ میں ٹھیک ہے, اور سائیکیٹرسٹ میڈیکیشن یہ ڈفرینس ہے دونوں میں. یہ ڈفرینس ہے جو ڈیفینیٹلی آئی ہوپ ناظرین کو پتہ چل گیا ہوگا. ریزا مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس تو بہت سارے لوگ ڈفرینٹ جو ہے نا وہ ایشوز لے کر آتے ہوں گے, ایشوز کے ساتھ اپنے جو ہے نا وہ اپنا ٹریٹمنٹ اپنی کاؤنسلنگ کے لیے. زیادہ تر اس وقت کون سے ایشوز جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں اور کس ایج گروپ میں یہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے مینٹل ہیلتھ کی ذہنی صحت جو ہے متاثر ہو رہی ہے؟ اوکے, ابھی جو زیادہ تر ہماری عوام, اوبیسلی آپ نے پہلے بات کی سوشل میڈیا کی, سوشل میڈیا کا اگر ہم پازیٹیو یوز کریں تو اوبیسلی بہت اچھا ہے, لیکن اگر امبیلنس ہو جائے گا تو پرابلمز آتی ہیں. تو اس کی بدولت سے بھی اور جو ادر فیکٹرز ہیں ہماری سوسائٹی میں, ینگ جنریشن بہت زیادہ آ رہی ہے میرے کلینک میں وتھ ڈپریشن. ڈپریشن کس چیز کا؟ ڈپریشن کبھی بریک اپ ہو گیا ٹھیک ہے, ریجیکشن, سوشل میڈیا پہ کمپیریزن کرتے رہتے ہیں, فلانا ایسا ہے میں ایسا ہوں, میں ایسا کیوں نہیں, ٹھیک ہے. موسٹ آف دا تھنگ جیسے بچیاں آتی ہیں, موسٹلی بچے بھی آتے ہیں, تو زیادہ تر جو آج کل کا ایشو چل رہا ہے بریک اپ, ٹھیک ہے. اس عمر میں بریک اپ کے رول ہے, اس عمر میں, اور اپنا فیوچر بنائیں, کس کاموں میں پڑ گئے. ہاں, یہ عمر ترقی کرنے کی ہے, لوگ چاند تارے توڑ رہے ہیں ٹھیک ہے ان چیزوں میں, اور آپ یہاں ایک دوسرے کے دل جوڑنے اور توڑنے میں لگے. بالکل. یہ اب اور اس کی وجہ سے یا تو میرے پاس ینگ ایج کے بچے آ رہے ہیں, تو زیادہ تر اگر OCD کی بات کی جائے تو مڈل ایج کے لوگ OCD کو لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے. مڈل ایج کے لوگوں کے لیے OCD نارمل ہے, ان کو زیادہ تر OCD ہوتی ہے. لیکن اگر کرنٹلی بات کی جائے تو ینگ جنریشن آئے دن میرے کلینک میں ینگ جنریشن آ رہے ہیں, اور ایک ہی غصہ بہت آ رہا ہے, بہت غصہ آ رہا ہے ہمیں ٹھیک ہے, برداشت نہیں ہے ہمیں. کیوں نہیں ہے دیکھیں, اس کے بھی اب بریک اپ سے اگر ہٹ کے بات کریں ریلیشن شپ ایشوز ہیں, لیکن بہت سارے ادر فیکٹرز بھی ہیں جو ہماری یوتھ کو خراب کر رہے ہیں. ون آف دا سب سے بڑا فیکٹر سوشل میڈیا, اور اس کا جو ہے نا ایکسٹرا یوز, ہم لیکچری دکھانا چاہتے ہیں. یس بالکل. اور ہم اپنی آئیڈینٹی کو بھول کے ہیں, ہم کیا ہیں, ہم جو چیزیں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ یہ اس کے پاس ہے, ہمارے پاس کیوں نہیں ہے. اب موسٹلی سوشل میڈیا پہ لوگ دیکھتے ہیں اوکے, اب ایک نا ڈس آرڈر ہوتا ہے باڈی ڈسمورفک ڈس آرڈر, جس میں آپ کو اپنی باڈی, اپنی اسکن, اپنا ویٹ, اپنی ہائٹ کو لے کے آپ بڑے کانشیس ہوتے ہیں. تو کئی میرے پاس بچے ایسے تو کہتے ہیں کہ ٹی وی پہ دیکھیں نا ان کے منہ کس طرح چمک رہے ہوتے ہیں, فلٹر ہوتا ہے کیا؟ بالکل. میں نے ان کو بتایا دیکھیں یو ڈونٹ نو وہاں یہ اتنی شارپ لائٹنگ ہوتی ہے. یس آپ, اور لیکن جب وہ بندہ ہوتا ہے وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتا. نیچرلی اگر آپ اسکن دیکھیں تو کہیں نہ کہیں اس میں ایشو ہوتا ہے. یس, یہ کرسٹل کلیئر جو ہے وہ ہماری کوئی کورین اسکن یا ہماری وہ ڈائٹ نہیں ہے کہ اس طرح کی ہوگی. بالکل. تو لوگوں کو لگتا ہے کہ جو ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں وہ ریئلٹی ہے. آج کل اوبیسلی جو سوشل میڈیا پہ ریلز آ رہی ہیں, دیکھتے ہیں فیمیلز کی لائف, اور اس کے ساتھ ساتھ میرے پاس کلائنٹ آتے ہیں جن کے ریلیشن شپ ڈسٹرب ہے, میرج ریلیشن شپ ڈسٹرب ہے. وہ کیوں ہے؟ کمپیریزن. فیمیل کہتی ہے وہ اللہ نے دیا وہ اس میں ہم خوش نہیں ہیں, اس میں نہیں ہے. فیمیل کہتی ہے وہ دیکھیں کیسے بنا رہے تھے, پھول لے کے آ رہے تھے, آپ کیوں نہیں لے کر, بالکل ٹھیک ہے, آپ نے سرپرائز. ہماری یوتھ کو سمجھنا پڑے گا کہ ہمارے میلز دنیا میں صرف پھول دینے کے لیے نہیں آئے, اور بھی کام ہے بھائی, انہوں نے گھر کو چلانا ہے, اور بہت ساری رسپانسبلٹی ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہم میلز کی مینٹل ہیلتھ پہ کوئی بات ہی نہیں کرتا. ان کی مینٹل ہیلتھ کتنی ڈسٹرب ہے. کہتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک سے خواتین کتنی مرتی ہوں گی, اور جو مردوں کی تعداد ہے وہ دیکھیں وہ سب سے زیادہ. بالکل. اور یہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے کن کی وجہ سے؟ عورتوں کی وجہ سے. یس, دیکھیں جیسے فیمیلز ایکسپریسو ہوتی ہے نا, وہ بول لیتی ہیں, غصہ کر لیتی ہیں, چیخ لیں گی,
بچوں کو بھی کیا وہ بھی تو بیچارہ برداشت کرے گا, کنٹرول کرے گا. پیغام کیا دیں گے آپ ہمارے ناظرین کو؟ پیغام یہی دینا چاہوں گی کہ دیکھیں جب بھی مینٹل ہیلتھ کی بات آتی ہے تو اس کو نارملائز کریں. جس طرح آپ کو کڈنی میں درد ہے, سر میں درد ہے, دل کا درد ہے, آپ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی, اور بڑے فخر سے بھی بتاتے ہیں فلانے اسپیشل ہاسپٹل میں گئے تھے, اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس ٹھیک ہو گیا. لیکن جب مینٹل ہیلتھ کی بات آتی ہے تو کائنڈلی جب مینٹل ہیلتھ کی بات آتی ہے تو اس کو پریفر کریں, ایگزیکٹلی نظر انداز نہ کریں. جی ڈاکٹر وجاہت, آپ کا پیغام ناظرین کو؟ میرا پیغام یہ ہوگا کہ بچپن سے لے کے ابھی تک آپ کی سب کانشیس مائنڈ پروگرامنگ ہوتی ہے جس کو لاشعوری ذہن کہتے ہیں, اور وہی تھنکنگ پیٹرنس آپ کی ہیبٹس بناتی ہیں اور وہی ہیبٹس آپ کی پرسنالٹی بناتی ہیں, اور وہی تھنکنگ پیٹرنس میں آپ فیڈ کیا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ تھنکنگ پیٹرنس میں آپ کیا فیڈ کر رہے ہیں, دس از ویری امپورٹنٹ. جو آپ نے ڈیجیٹلائزیشن کی بات کی, تو ڈیجیٹلائزیشن میں یہ چیز ہے کہ آبویسلی جو آڈینس ہے, جو لوگ ہیں, ٹھیک ہے, ہم کیا کیا چیزیں اپنے آپ کو فیڈ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اسی وجہ سے ایموشنل ڈس ریگولیشنز ہو رہی ہیں, اسی وجہ سے انگزائٹی, ڈپریشن اور مینٹل النیسز. چیزوں کو ہمیں جو ہے وہ دیکھنا ہوگا ناظرین. اوور آل اپنی زندگی کو دیکھیے آپ, جب پورا دن کام کر کے گھر آتے ہیں تو پورے دن کو آپ سوچیں اور دیکھیں کہ آپ نے صحیح کیا, کیا غلط کیا, اپنی صحت کو لے کے آپ نے اپنے ساتھ کتنی زیادتی جو ہے وہ کی ہے, یا کتنا اپنا خیال رکھا ہے, خاص کر اپنی مینٹل ہیلتھ کا. تو آج سے آپ یہ جج کرنا, سوچنا, دیکھنا, آبزرو کرنا شروع کر دیں. اگر آپ کو کوئی بیماری نظر آتی ہے تو ڈیفینیٹلی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, کیونکہ زندگی آپ کی ہے, اس کو خوبصورت آپ نے بنانا ہے, خیال آپ نے رکھنا ہے. خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں. اسی پیغام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.